Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to my channel. Today I'm gonna start the last episode of the novel मेरा नामो निशा मिले by Ana Ilyas. So let's start. उसकी सोचों का रुख दारिम की आमद ने मोड़ा. चलें, मैम आपको शॉपिंग करवा लाएं? उसके करीब बेड पर बैठते उसका हाथ थामना चाहा, जिसे वलिया ने फौरन पीछे किया. सदफ गलत तो नहीं कह रही थी. वो इस काबिल नहीं थी कि उनके इतने अच्छे दिल वाले बेटे की किस्मत में लिखी जाती. मुझे नहीं जाना, वो सहूलत से इनकार कर गई. उसके लहजे की उदासी दारिम से ढकी छुपी नहीं थी. क्या हुआ है? रात तक उसे दारिम की कुर्बत से मसला नहीं था, तो फिर अब? यकीनन ये सदफ के रवैये के बाद हुआ था. बस मुझे नहीं जाना, मुझे दुनिया को नहीं देखना. उनकी तमस्खर उड़ाती नजरें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती. वो बस रो देने को थी. बलिया, आप तो बहुत बहादुर थी ना. मुझे तो उस वलिया से मोहब्बत हुई थी जो मर्दों में शान से खड़ी काम करती थी, जो मर्दों की हरीस नजरों को अपनी जूती की नोक पर रखती थी, जो अपने हक के लिए डट जाती थी. फिर ये क्यों? उसे लम्हा लम्हा इसका हौसला बढ़ाना था. कुछ देर पहले की कही यावर की बात उसे याद आई. बेटे, अभी रोज इसका हौसला शिकन होगा और तुम्हें रोज इसका हौसला बढ़ाना पड़ेगा. वो जैसे जैसे लोगों में जाएगी वो इसे ताने देंगे, मगर तुम्हें इसे इतनी मजबूती देनी है कि वो इन तानों से ढह न जाए. उसे ये इत्मीनान हो कि तुम उसे थामने को हर पल तैयार खड़े हो. वो तुमसे भी रूठ होगी, मगर तुम्हें बर्दाश्त करना होगा. लोगों के हौसले तोड़ना लम्हों का काम है, मगर इन्हें दोबारा जोड़ने में दिन, हफ्ते, महीने और कभी तो साल भी लग जाते हैं. मैं बहादुर नहीं रही क्योंकि तब मेरा किरदार साफ था. कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाने वाला नहीं था. अब जिसका दिल करेगा वो मेरे किरदार को रोन देगा. मैं जवाब में कुछ भी नहीं कह सकूंगी. उसके लहजे में क्या कुछ ना था. तकलीफ, हसरत और शदीद तरीन दुख. अच्छा, अपनी अम्मी से तो मिलने चलेंगी ना? दारिम ने उसके इरादे भांपते बात बदल दी. वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आंसू पीते हाँ में सर हिलाया. उठें, फिर रेडी हों? दारिम की बात पर उसने पल भर को सर उठाया. तैयार होकर क्या करूंगी? उसके लहजे में बेजारी थी. वही जो हर बीवी करती है. अपने मियाँ का दिल खुश करती है, तारीफ वसूल करती है. वो मज़े से इसे उठते देख कर बोला, आपको बहुत तजर्बा है. वो ना चाहते हुए भी उससे इस तरह की बहस में हिस्सा ले लेती थी. पता नहीं क्यों. तजर्बा नहीं, मुशाहिदा है. उसने अपनी बात पर जोर दिया. वलिया ने बैग से कपड़े निकालकर अभी तक दारिम की अलमारी में नहीं रखे थे. उसे बैग से कपड़े निकालते देखकर दारिम ने अफसोस से सर हिलाया. आपने क्या अभी वापस अपनी अम्मी के घर जाना है? बलिया कपड़े निकाल कर मुड़ती उसकी बात का मतलब समझने से कासिर थी. क्या मतलब? सवालिया नजरों से उसे देखा. अब आपको यहीं रहना है डियर? तो अपने कपड़े इस बैग से निकालकर मेरी अलमारी में रखकर उसको अपने होने का शर्फ बख्शें. दारिम की बात पर उसने एक खामोश निगाह उस पर डाली. और अगर मैं आपकी चीज़ें और जगह पर हिस्सेदार ना बनना चाहूँ? अपनी बात का असर उसके चेहरे पर देखा, जहाँ उसकी बात सुनकर उसका चेहरा मुतगय्यर हुआ. आहिस्ता आहिस्ता से चलकर वो इसके मुकाबिल आया. हिस्सेदार तो आप निकाह के पेपर्स पर साइन करते ही बन गई थी. इस हिस्से पर अपना हक ना जताना चाहें तो वो अलग बात है, मगर इसके अलावा अगर कोई फजूल बात आपके दिमाग में पक रही है तो इसे ठीक करना मुझे आता है. रात में भी आपको बावर करवाया था, अब फिर कह रहा हूं. आपको अपनाया है तो ये साथ मरते दम तक निभाऊंगा. मुझसे दूर होने या इस रिश्ते को खत्म करने का सोचना भी नहीं. उसकी आंखों में झांकते वो मजबूत लहजे में बोला. वलिया ने हैरत से उसे देखा. वो कैसे इसकी सोच तक रसाई हासिल कर गया? मैं आपको डिजर्व नहीं करती. सर झुकाकर वो फिर दारिम का इम्तिहान ले गई. उसे कंधों से थामते अपने नज़दीक किया. ये आप नहीं, मैंने डिसाइड करना है, और ये डिसाइड करके ही आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है. मोहब्बत से अब की बार उसके चेहरे को छुआ. उसने पीछे होना चाहा, मगर दारिम ने फिर से ये कोशिश नाकाम बना दी. यूं दूर मत हुआ करें, क्यों मेरा ज़ब्त आजमाती हैं?
دارم کی بات پر اب کہ اس نے خفا نظر اس پر ڈالی۔ فضول باتیں نہ کریں میرے ساتھ، منہ پھلا کر بولتی وہ اس لمحے دارم کو اور بھی پیاری لگی۔ جائیں چینج کریں۔ خود پر بند باندھتے اس نے ولیہ کے بازوؤں پر سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھی۔ پیچ کلر کا ہلکے کام والا خوبصورت سا سوٹ پہنے وہ دارم کے ساتھ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ جو آسمانی شلوار قمیض پہنے گاڑی چلا رہا تھا، یقیناً اس کا لباس بہت قیمتی ہوگا۔ آج سے پہلے اسے اپنی کم مائگی کا احساس اس بری طرح نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا۔ یقیناً یہ صبح کی صدف کی باتوں کا اثر تھا۔ دارم نے ایک نظر خود کو دیکھتی ولیہ پر ڈالی۔ اسے دیکھتے ہی ولیہ نے فوراً سے چہرہ موڑ لیا، مگر وہ بھی نظروں کی چوری دیکھ چکا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر میوزک آن کیا۔ پھر ولیہ کا ایک ہاتھ مضبوطی سے اپنے بائیں ہاتھ میں تھاما اور دوسرے سے گاڑی چلاتا رہا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر دوسری جانب گرفت مضبوط تھی۔ آپ جتنا مجھ سے دور ہونے کی کوشش کریں گی، میں اتنا ہی قریب آؤں گا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ آپ تنگ کر رہے ہیں مجھے، وہ روحانسی لہجے میں بولی۔ دارم نے ایک جاندار کہا ہوا کے سپرد کیا۔ بس اتنے سے میں ہی آپ کی ہمت جواب دے گئی؟ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ولیہ نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ Oh, a molecule, I belong to you. You are my galaxy, not a star. Never doubt the impact you have had on me. No, you have always been the best by far. Already in love, you go back in touch. I just couldn't turn you down. And you wanted a reason, an escape route to leave him? Was I selfish letting you choose when you had everything to lose? گاڑی میں گونجنے والی سنگر کی آواز اور الفاظ نے اسے اور بھی منجمد کیا۔ اچھا نا، اب پیچھے نہیں ہوں گی، ہاتھ چھوڑ دینا ابھی، وہ بیچارگی سے بولی۔ That's my girl. دارم نے اس کا سرد پڑتا ہاتھ چھوڑ دیا۔ گھر کے باہر گاڑی روک کر وہ دونوں اترے۔ ولیہ نے دروازہ بچایا۔ کل تک وہ اس گھر اور اس محلے میں ذلت اور رسوائی سہ رہی تھی۔ آج اسے گھر کے باہر کھڑا دیکھ کر کتنے ہی جاننے والے گلی میں پھرتے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ہے پیسے کی طاقت۔ کل کی وہ کم مایا آج سب کے لیے رشک کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس نے تلخی سے ارد گرد لوگوں کو دیکھا۔ دارم اس کے ساتھ سائے کی طرح کھڑا تھا، اور اس سائباں نے ہی اسے آج فرش سے عرش پر بٹھا دیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی دارم نے اسے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اماں دیکھیں، آپا اور دارم بھائی آئے ہیں، مصطفیٰ اسے دیکھ کر خوشی سے چلایا۔ ولیہ نے محبت سے بھائی کو پیار کیا، پھر دارم نے اسے ساتھ لگایا۔ سائرہ اور یمنا تیزی سے کمرے سے نکل کر صحن میں آئیں۔ ماشاءاللہ میرے بچے آئے ہیں۔ ولیہ بڑھ کر ماں کے بازوؤں میں سما گئی۔ اسے لگا جیسے بے قرار دل کو سکون مل گیا ہو، اور اس کا شانت چہرہ دیکھ کر سکون تو سائرہ کو بھی مل گیا تھا، ورنہ وہ کل کی بہت پریشان تھیں۔ دارم محبت سے پہلے سائرہ سے ملا، پھر یمنا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیسی ہو لٹل گرل؟ محبت سے اس سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک دارم بھائی، وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اور بھائی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ مزے سے مصطفیٰ کے کندھوں پر بازو دھرے اسے لیے وہ اسی کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کے کمرے میں جانے تک ولیہ نے اس پر سے نظر نہیں ہٹائی۔ کیسا ساحر تھا وہ، یکدم سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کچھ دن پہلے وہ ان سب کے لیے انجان تھا۔ تم خوش ہو ولیہ؟ سائرہ نے دارم کے جاتے ہی اس سے پوچھا۔ وہ تینوں بھی یمنا کے کمرے میں آ گئیں۔ ہاں اماں، بہت، اس نے نظریں چرا کر کہا، کہیں ماں آنکھوں میں چھپا درد نہ جان جائے۔ تم دونوں باتیں کرو، میں کچھ چائے پانی کا بندوبست کرتی ہوں، سائرہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اماں بس چائے بنا دیں، ناشتہ دیر سے کیا تھا، بس تھوڑی ہی دیر بیٹھنا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ سائرہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کریں گی، وہ انہیں اس تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اچھا، وہ اس کی بات پہ سر ہلا کر کچن کی جانب بڑھیں۔ اف آپا، آج تمہیں اور دارم بھائی کو اکٹھے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، یمنا اس کے گلے لگ کر خوشی سے جگمگاتے لہجے میں بولی۔
تمہاری اس خوشی کے لیے میں بہت تکلیفوں سے گزری ہوں۔ اس کی خوشی کے برعکس ولیہ کا لہجہ تھکا تھکا تھا۔ یمنا نے پیچھے ہو کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہاری ساس اچھی نہیں نا؟ اس کی بات پر وہ استہزا یہاں سے۔ وہ اچھی ماں ہے، اور اچھی مائیں کبھی کبھی اچھی ساسیں نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں بیٹے کے لیے اپنی بہویں ان کے معیار کی نہیں لگتی، اور وہ حق پر ہیں۔ ولیہ نے حقیقت پسندی سے کہا۔ ایسے کیسے؟ تم تو اتنی اچھی ہو، اور پہلے تو انہیں اچھی لگتی تھی۔ یمنا نے اس کی بات پر منہ پھلا کر کہا۔ پہلے میں صرف غریب تھی، مگر اب اغوا شدہ ہوں۔ غریب کو تو وہ شاید قبول کر لیتی، مگر اغوا شدہ کو قبول کرنا ہے کسی کے بس کی بات نہیں۔ ولیہ کے جواب پر یمنا کا دل سکڑا۔ اچھا یہ بتاؤ، اماں زیادہ اداس تو نہیں تھی؟ اس نے بات کا رخ موڑا۔ ہاں تھی تو، بس تمہاری ساس کے رویے سے ہی زیادہ پریشان تھیں۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ اماں سے کہنا پریشان نہ ہو، ڈیڈی اور دارم بہت اچھے ہیں، اس نے تسلی دی۔ اچھا سنو، گھر کے خرچے کی فکر مت کرنا، میں کچھ دنوں میں آن لائن کام شروع کرنے والی ہوں، تم کسی کو مت بتانا۔ آپا، وہ تو دارم بھائی نے کل اماں کو خرچے کے پیسے دے دیے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اب سے اس گھر کی ذمہ داری میری۔ یمنا کی بات پر وہ ہکا پکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہیں، تم اماں کو کہنا وہ پیسے وہ ہرگز استعمال نہیں کریں گی، میں دوں گی۔ ویسے بھی ابھی اس سب سے پہلے میں نے جو ایونٹ آرگنائز کیے تھے ان کے کافی سارے پیسے پڑے ہیں، تو میرا بیگ اماں کو دے دینا، اس میں اتنے ہیں کہ 4-5 ماہ تو آرام سے نکل جائیں گے، پھر میں کچھ اور انتظام کروں گی، وہ فکر مند لہجے میں بولی۔ وہ دارم کا مزید احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ صدف کو پتہ چلتا تو ایک اور تانا ملتا۔ آپا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، دیکھو پلیز، ڈانٹ لینا مار لینا مگر خفا مت ہونا، یمنا جھجکتے ہوئے بولی۔ ولیہ اس کے انداز پر چونکی۔ وہ آپا، وہ نہ، ولیہ بیٹا ادھر بیٹھک میں آ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ یمنا کی بات پوری ہوتی، سائرہ کی آواز پر وہ چپ ہو گئی۔ آئی اماں، ولیہ نے اونچی سری آواز میں کہا۔ بولو، ولیہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم پہلے چل کر چائے پیو، یمنا نے بات بدل دی۔ وہاں سے نکل کر دارم کا رخ کس جانب تھا ولیہ کو نہیں معلوم تھا، وہ تو اس کے گھر کے راستوں سے ابھی ناواقف تھی۔ دارم خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ وائرلیس ہیڈ فونز اس کے کان میں لگے ہوئے تھے۔ فون کو آن کیا تو ہاجرہ کی کچھ غصیلی اور کچھ چہکتی آواز سنائی دی۔ یو چیٹر، اتنی خاموشی سے شادی بھی کر لی اور کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ دوسری جانب وہ چلا رہی تھی اور دارم مسکرا رہا تھا۔ آخر مل ہی گئی تمہیں تمہاری محبت، اس کے لہجے میں بے حد خوشی پنہاں تھی۔ کیوں نہ ہوتی، وہ دارم کی ولیہ کے لیے محبت سے اچھے سے واقف تھی۔ ہاں یار، الحمدللہ، اس کے لہجے میں بھی سرشاری تھی۔ اتنی جلدی کی وجہ؟ ہاجرہ کے سوال پر اس کے مسکراتے لب سکڑے۔ بس یار، کچھ ایمرجنسی تھی، اسی لیے اتنی جلدی میں شادی ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دارم کس سے بات کر رہا ہے، مگر اس کی اس بات پر وہ تکلیف سے لب بھینچ کر رہ گئی۔ چلو خیر، کوئی بات نہیں، ریسیپشن کب ہے؟ وہ دارم کی عادت سے واقف تھی، جو بات وہ بتانا نہ چاہے اسے کوریدا جائے تو وہ شدید غصہ ہوتا تھا، اسی لیے ہاجرہ نے کوریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ 2 ہفتے بعد سارم آ رہا ہے فیملی سمیت، تو بس اس کے آنے پر رکھیں گے، موڑ کاٹتے اس نے بتایا۔ ولیہ تمہارے پاس ہے؟ اس کے سوال پر دارم نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی ولیہ کو دیکھا، جو نظارے دیکھنے میں مگن تھی۔ ہاں، میری بات کرواؤ، وہ مصر ہوئی۔ سوری، ابھی کل ہماری شادی ہوئی ہے، اب تم لوگ بیچ میں ٹپک پڑو، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت انجوائے کرنے دو۔ وہ مزے سے دامن بچا گیا، جانتا تھا ابھی کسی کی ذرا سی بھی بات اس کے حوصلے ڈگمگا دے گی۔ بڑی مشکل سے وہ اسے صدف کی باتوں کے اثر سے نکال پایا تھا۔ اس کی بات پر ولیہ کے چہرے پر لالی بکھری۔ ویری مین دارم، اچھا جناب تو بیوی کے آتے ہی بدل گئے۔ وہ اسے صلواتیں سنانے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں۔ وہ کہاں ہاتھ آنے والا تھا؟ رات میں بات کرواتا ہوں، اسے تسلی دیتے دارم نے فون بند کیا۔ ایک مال کے سامنے گاڑی روکتے دیکھ کر ولیہ پر یکدم وحشت سوار ہوئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا مجھے کچھ نہیں لینا، وہ خفگی بھری نظروں سے دارم کو دیکھ کر بولی۔ اچھا،
मुझे शायद सुनाई कम देने लग गया है, कल ही डॉक्टर के पास जाता हूँ। वो मस्नूई संजीदगी से बोला। अब तो आ गए हैं, अब उतरें। अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलते उसे भी उतरने का इशारा किया। आप खुद ही चले जाएं, मुझे नहीं उतरना, वो हठधर्मी से बोली। दारिम ने गहरी सांस खींची। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो आपको जानता हो, लिहाजा कोई आपको तमस्कुर भरी नज़रों से नहीं देखेगा। बलिया, लोगों के पास इतना टाइम फालतू नहीं होता कि वो लोगों को देखते और उनके बारे में तबसरे करते रहें। इसे तहम्मुल से समझाया। मुझे वहशत हो रही है, डर लग रहा है। उसके अंदर ये कैसा खौफ था। मैं आपके साथ हूं ना, उतने शाबाश। दारिम ने फिर से उसे समझाया। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। बलिया, अब की बार दारिम ने आंखें दिखाईं। अच्छा, अब डराएं तो मत। उसे दारिम का रात वाला रूप याद आया जब जोर से चिल्लाते उसने वलिया को झिंझोड़ा था। वो उसके गुस्से से बहुत डर गई थी। अभी भी डर कर जल्दी से गाड़ी से उतरी। बहुत बुरे लग रहे थे अभी आप, आंखें दिखाते। मुंह फुलाए मजे से उसके साथ चलते, उसका बाजू थामते उसी की बुराई कर रही थी। आप भी बहुत बुरी लगती हैं, यूं बेवजह डरती हुई। बुज़दिल से वलिया से मुझे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। वो भी मजे से उसकी बुराइयां उसी से कर रहा था। अभी तो एक दिन में बुरी लगने लग गई आपको, वलिया ने चिढ़कर जवाब दिया। हाँ ना, प्यार तो दिखा ही नहीं रात से। कभी रोना धोना तो कभी लड़ना। मुस्कुराहट दबाते वो फिर से उसे चिढ़ाने लगा। खुद तो जैसे बड़ा प्यार निछावर कर दिया है। गुस्से से बोलते वो क्या कह गई थी, समझ तब आया जब दारिम खुल कर हंसा। मैंने तो मम्मी और डैडी के सामने भी प्यार निछावर किया था, आप ही लाल टमाटर बन रही थीं। दारिम का गंभीर लहजा उसकी बोलती बंद कर दिया। उसे परवाह नहीं थी इस लम्हे कौन उसे देख रहा है, वो कहाँ आ गई है। और ये नोक झोंक ही तो दारिम ने उसकी जिंदगी का हिस्सा बनानी थी। उसे जवाब देने की बजाय वो तेजी से एक दुकान में दाखिल हुई। फिर दारिम ने उसे क्या कुछ दिला कर दिया वो शुमार नहीं कर पा रही थी। बस कर दे, मैं अब गिर जाऊंगी कहीं। वो तंग पड़ गई थी, मगर दारिम फिरते हुए तंग नहीं पड़ा था। लोग गलत कहते हैं कि मर्दों को दुकान दुकान फिरने से चिढ़ होती है। वलिया ने उसकी मुस्तकिल मिजाजी देख कर चोट की। हाँ, तो ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। आइंदा आपको फिक्स टाइम मिलेगा, उसी में शॉपिंग करनी होगी। वो हरी झंडी दिखाकर बोला। फिर तो मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। वलिया ने जल्दी से बात बदली। दारिम मुस्कुरा कर रह गया। कुछ खाना है? दारिम के पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, कहीं बैठ कर नहीं, या तो घर चलें या फिर गाड़ी में बैठकर कुछ खिला दें। वो वाकई में थक गई थी। दारिम उसे लिए गाड़ी की जानिब बढ़ा। नेक्स्ट सीन। सुबह जिस लम्हे वलिया की आंख खुली, दारिम ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। गुड मॉर्निंग। ड्रेसिंग से बेड का मंजर वाज़ेह नज़र आता था। वो शीशे से वलिया को उठते देख चुका था। मॉर्निंग। आप कहाँ जा रहे हैं? वो उठकर बैठी, पास पड़ा दुपट्टा उठाकर शानों पर डाला और बाल समेटे। ऑफिस जा रहा हूँ, एक ज़रूरी मीटिंग है, जल्दी ख़त्म करके आ जाऊँगा। परफ्यूम स्प्रे करते वो मसरूफ़ से लहजे में बोला। वलिया ने आंखें बंद करके इस मशहूर कुन खुशबू को अपने अंदर उतारा। न जाने वो कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करता था, बहुत ही दिलफरेब खुशबू होती थी उसकी। आप रेस्ट करना, डैडी शायद घर पर हों, उनसे बातें कर लेना, नहीं तो स्टडी रूम में जाकर किताबें पढ़ लेना। उसकी जानिब आते वो इसे वक्त गुजारने के तरीके बता रहा था। वो सर हिलाकर बेड से उतरी जब वो इसके मुकाबिल आया। वलिया ने सर उठाकर सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। कैसी बीवी हैं? शौहर के नाश्ते की कोई फिक्र नहीं। मैंने कहा जा रहा हूँ, तो भी पूछा ही नहीं कि नाश्ता किया या नहीं। उसकी नींद के खुमार में डूबी आंखों को अपनी गहरी आंखों में जकड़े मोहब्बत भरा शिकवा किया। आई एम सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। आप बस 10 मिनट वेट करें, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। वो माथे पे हाथ मारते तेजी से उसके साइड से गुजरकर वॉशरूम की जानिब बढ़ने ही वाली थी कि बाजू दारिम के हाथ के शिकंजे में आ गया। मजाक कर रहा हूँ यार, अब टाइम नहीं, ऑफिस जाकर करूँगा। उसे वापस अपने मुकाबिल खड़ा किया। आप मुझे पहले उठा देते ना, पता नहीं इतनी नींद क्यों आने लग गई है। वो शर्मिंदगी से बोली।
جب آپ کے دکھ بانٹنے والے موجود ہوں تو پھر سکون بھری نیندیں ہی آتی ہیں۔ محبت سے اس کے صبیح چہرے پر انگلیاں پھیری۔ ولیہ خفیف سا پیچھے ہونا چاہتی تھی، پھر یاد آیا اس نے دھمکی دی تھی جتنا دور ہوئی اتنا قریب آؤں گا، اسی لیے دھڑکتا دل لیے وہیں کھڑی رہی۔ اب جائیں نا، دیر ہو رہی ہے۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر یاد دلایا۔ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے دارم نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا، اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ گھبرائی۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں، یا کوئی کچھ بھی کہہ کر مجھے آپ سے متنفر کر دے گا۔ اب اس گھر پر، یہاں کی ہر چیز پر آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہم سب کا ہے۔ آپ اس گھر کا حصہ ہیں۔ ممی کی باتوں کو پلیز دل پر مت لینا۔ ایک طرف آپ کا اعتماد بحال کرتا ہوں تو آپ ان کی باتوں کو دل سے لگا کر پھر تہس نہس کر دیتی ہو۔ مجھ پر اتنا ظلم کر کے آپ کو ترس نہیں آتا؟ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بوجھل آواز میں وہ اسے بے بس کرنے کے سب حربوں سے واقف تھا۔ شام میں جب وہ شاپنگ سے واپس آئے تھے، دارم نے اسے ماں کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں چیزیں دکھا دے، شاید ماں کا موڈ بحال ہو۔ مگر صدف کے روڈ رویے پر وہ پھر سے دارم کے ساتھ اجنبی ہو گئی، اور یہ اجنبیت رات تک برقرار رہی۔ وہ تو سو گئی، مگر وہ رات دیر تک جاگتا رہا۔ میں جان بوجھ کر نہیں کرتی، مجھے ڈر لگتا ہے اگر آپ بھی مجھ سے بیزار ہو گئے۔ میں آپ کی محبت کو چاہتے ہوئے بھی قبول نہیں کر پا رہی۔ اگر کل کو آپ نے منہ موڑ لیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں بھرنے والا پانی دارم نے بہنے سے پہلے ہی ہاتھوں سے چن لیا۔ جب سب جانتے ہوئے آپ کو اپنایا ہے تو ایسے کیسے کسی کی باتوں میں آ کر چھوڑ دوں گا؟ دارم کے محبت بھرے لہجے نے اسے تقویت پہنچائی۔ یہ سب آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے کوئی بھی بات ہو آپ نے کوئی حماقت نہیں کرنی، پلیز۔ ڈیڈی مسلسل ممی کو سمجھا رہے ہیں، مگر کچھ لوگ سمجھتے ہوئے وقت لیتے ہیں، اور شاید عورتیں کچھ زیادہ ہی۔ آخری بات پہ اسے چوٹ کی۔ آپ نے مجھے ٹونٹ کیا ہے؟ اس کی شرارت پر توقع کے عین مطابق وہ بھڑک اٹھی۔ کوشش تو نہیں کی تھی، لیکن اگر آپ نے محسوس کر لیا ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کندھے اچکاتے اس کے پاس سے ہٹتے الماری کی جانب بڑھا، لیپ ٹاپ بیگ سمیت نکالا۔ اچھا اب موڈ آف نہیں کرو، اچھے سے سی آف کرو مجھے۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ دارم اس کے انداز پر مسکرایا۔ اتنا غصہ کہاں سے آ گیا ہے آپ میں؟ شرارت سے پھر اس پر چوٹ کی۔ آپ غصہ دلاتے ہیں، سارا الزام اس پر۔ اس مان کے لیے شکریہ۔ ہم غصہ اور نخرے اسی کو دکھاتے ہیں نا جس پر سب سے زیادہ مان ہوتا ہے۔ اس کی غصے سے لال ہوتی ناک پر محبت بھری نشانی دیتے اسے نظریں چرانے پر مجبور کیا۔ جلدی آ جانا۔ کمرے سے نکلتے اس کی آواز پر دارم کا ہینڈل پر تھرا ہاتھ لمحے بھر کو تھما۔ انشاءاللہ جلد آ جاؤں گا۔ مڑ کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر خوف سا تھا، ایسے جیسے بھیڑ میں بچہ اکیلا رہ جائے۔ مگر اسے مضبوط بنانے کے لیے کچھ جنگیں اسے خود لڑنے کے لیے اسے اکیلا چھوڑنا تھا۔ دارم نے گھر سے نکلتے وقت کام والی کو کہہ دیا تھا کہ ولیہ کا ناشتہ اس کے کمرے میں ہی دے آئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر جس وقت کام والی برتن اٹھانے آئی، ولیہ نے اسے پکارا۔ آنٹی گھر پر ہیں؟ جھجک کر پوچھا۔ نہیں، وہ تو دارم صاحب کے جانے کی کچھ دیر بعد ہی چلی گئی تھیں۔ بس بڑے صاحب گھر پر ہیں۔ وہ سر ہلا گئی، کچھ سوچ کر کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی۔ ولیہ نے سیڑھیوں سے جھانکا تو یاور بیٹھے تھے۔ وہ سکون کی سانس لیتی نیچے اتری۔ یاور اسے سیڑھیوں سے اترتا دیکھ کر مسکرائے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ اسے اپنے قریب صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی آرام سے بیٹھ گئی۔ مجھے دارم نے بتایا تھا یہاں اسٹڈی روم ہے۔ کچھ دیر ٹی وی کی جانب بے تاثر نظروں سے دیکھنے کے بعد اس نے یاور سے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل ہے، آؤ تمہیں اپنی کلیکشن دکھاؤں۔ وہ اس کے یوں کتابوں میں دلچسپی لینے پر بے حد خوش ہوئے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ایک بڑے سے روم میں گئے جس کے تینوں اطراف بے پناہ کتابیں تھیں، اور جو دیوار خالی تھی وہاں ان چاروں کی فیملی پکچر لگی تھیں، جس کے نیچے
آرام دہ صوفہ رکھا تھا۔ اس نے ابھی تک سارم کو نہیں دیکھا تھا مگر اس وقت اس تصویر میں دیکھ لیا تھا۔ اس کی دارم سے کافی شکل ملتی تھی مگر دارم کی گہری آنکھیں اور مسکراہٹ الگ ہی تھی۔ اس نے مسکرا کر محبت سے اس تصویر میں اسے دیکھا۔ یہ سارم ہے، اسے تصویر کی جانب دیکھ کر یاور نے بتایا۔ ان کی وائف اور بچوں کی تصویریں ہیں؟ اس نے بھی دلچسپی ظاہر کی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تم بیٹھو میں تمہیں البمز دکھاتا ہوں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ تیزی سے ایک جانب بڑھے۔ بڑا سا البم نکال کر وہ صوفے پر ہی ولیہ کے پاس بیٹھ گئے اور پھر کتنے گھنٹے وہ ان کے ساتھ وہاں بیٹھی باتیں کرتی رہی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ تصویروں کے علاوہ مختلف کتابوں پر تبصرہ کیا۔ چند کتابیں یاور سے اجازت لے کر وہ کمرے میں لے آئی۔ اس کا موڈ بے حد خوشگوار ہو چکا تھا اس لمحے۔ ایک کتاب لیے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھی کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل بچا۔ ہاتھ بڑھا کر اٹھایا تو دارم کا لنک لکھا ہوا تھا۔ کب سے آپ کو اور ڈیڈی کو کال کر رہا تھا، دونوں نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس کے فون اٹھاتے ہی وہ پریشانی سے بولا، سوری وہ میں ڈیڈی کے ساتھ اسٹڈی روم میں تھی۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ واو گریٹ، خوشگوار لہجے میں کہا۔ آپ کی میٹنگ ہو گئی؟ وہ یاد آنے پر پوچھنے لگی۔ ہاں میٹنگ ہو گئی، انفیکٹ دبئی کی ایک کمپنی کے ساتھ کچھ ڈیل چل رہی تھی تو وہ آج فائنل ہونی تھی، اس نے تفصیل سے بتایا۔ مبارک ہو، اس نے بھی خوش دلی سے مبارکباد دی۔ چلیں کچن میں دیکھیں کیا بنا ہے، میں بس گھر پہنچنے ہی والا ہوں، پھر اکٹھے لنچ کرتے ہیں۔ وہ فون بند کرنے سے پہلے اسے کام پہ لگا چکا تھا۔ فون اور کتاب سائڈ پر رکھتی وہ تیزی سے اٹھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ سامنے رکھے کام میں مصروف تھا۔ بیڈ کی دوسری جانب وہ کتاب ہاتھوں میں لیے پڑھنے سے زیادہ کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ سنیں، یکدم کچھ سوچ کر اسے پکارا۔ دارم نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ آپ کے پاس اور لیپ ٹاپ ہے؟ ولیہ کی بات پر اس نے چونک کر دیکھا۔ ہاں اسٹڈی میں پڑا ہوا ہے ایک اور۔ کیوں؟ پھر سے کام کی جانب متوجہ ہوتے اس نے اسی انداز میں پوچھا۔ بس ویسے ہی سوچ رہی تھی کچھ سرچ کر لیا کروں، وہ بات بنا گئی۔ مثلاً کیا سرچ کرنا ہے؟ میاں کو قابو میں کرنے کے 101 طریقے؟ وہ غیر سنجیدگی سے بولا۔ یہ طریقے دیکھنے کی ضرورت نہیں مجھے، وہ سر جھٹک کر بولی۔ اف اف، کیا کہنے اس اعتماد کے، ادھر دیکھنا ذرا میری طرف۔ شرارت سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کوئی نہیں دیکھ رہی میں آپ کو۔ اس کی شرارت وہ جان گئی تھی۔ نفی میں سر ہلاتے سر اور جھکایا۔ شام میں کچھ اچھا سا بنا دیں، کیا فائدہ شیف بیوی کا جس کے ہاتھ کا کچھ ابھی تک نہیں کھایا۔ وہ لہجے میں بے چارگی سمو کر بولا۔ کیا کھائیں گے؟ کتاب بند کر کے اب اس نے دارم کی جانب رخ کیا۔ جو آپ کھلا دیں، بلکہ اکٹھے چل کر بناتے ہیں۔ گھڑی پر وقت دیکھا، شام کے 4:30 بج رہے تھے۔ چلیں، یکدم لیپ ٹاپ بند کرتا وہ اٹھا۔ میں بنا لاتی ہوں نا، آپ اپنا کام کریں۔ اس کی عجلت پر وہ بوکھلائی۔ نہیں نہیں، اکٹھے بناتے ہیں۔ پتا ہے جب آپ فارم ہاؤس میں باربیکیو بنا رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ استحقاق سے کھڑے ہو کر وہ سب بناؤں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ اپنی خواہشیں بتا رہا تھا۔ تو اب یہ خواہش پوری ہونے دیں۔ معصومیت سے بولتا وہ اس لمحے ولیہ کو چھوٹا بچہ لگا۔ اچھا چلیں، شاہانہ انداز میں اسے اجازت دیتی اس سے پہلے باہر نکلی۔ کچن میں پہنچ کر اس نے وہاں کام کرتی ملازماؤں کو جانے کا حکم دیا۔ 2 ایپرن کچن کے کیبنٹ سے نکالے، وہ لیے اس کے قریب آیا، بجائے اسے پکڑانے کے کندھے سے تھام کر اس کا رخ موڑا اور مزے سے اسے ایپرن پہنانے لگا۔ ولیہ نے دائیں بائیں ہاتھ کھول کر حیرت کا اظہار کیا۔ یہ میں خود بھی پہن سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ باندھ کر اس کے سامنے آیا، وہ خشمگین نگاہوں سے دیکھ کر بولی، جی بالکل، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ کو اسسٹ کر رہا ہوں تو پوری طرح کروں۔ اچھا بتائیں کہ کیا بنانا ہے؟ اس کے چہرے کے زاویے بگڑتے دیکھ کر وہ موضوع بدل گیا۔ وہ خاموشی سے فریج کی جانب بڑھی، کچھ دیر اس میں دیکھتی اور ساتھ ساتھ سوچتی رہی۔ مسئلہ فیسا گورس تو نہیں پوچھ لیا؟ اپنے سوال کے جواب میں اتنی لمبی خاموشی دیکھ کر اس نے ہانک لگائی۔ سوچنے دینا، مڑ کر اسے گھورا۔
پھر فریج سے کریم کا پیکٹ نکالا۔ لیمن ٹارٹ تو نہیں، مگر اس سے ملتی جلتی ایک چیز بنانے لگی ہوں۔ بسکٹس کہاں ہوں گے؟ دارین دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، پھر بڑھ کر ایک کیبنٹ سے بسکٹس نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ ولیہ نے جلدی سے چند بسکٹ کے پیکٹ کھول کر ایک جانب رکھے، بلینڈر میں ڈالے۔ آپ ان کو بلینڈ کریں۔ مزے سے اسے بھی کام پہ لگایا۔ اوکے میڈم۔ سینے پہ ہاتھ رکھے وہ ہلکا سا جھکا۔ اتنی دیر میں کریم کو کھول کر اس میں سے سامنے رکھی کافی میں سے ایک چمچ کافی ڈالا، پھر چینی کے جار سے چینی لے کر حسب ذائقہ ڈالی اور اسے بیٹر سے بیٹ کرنے لگی۔ بٹر پیپر ہے؟ اس کے سوال پر دارین نے ایک کیبنٹ کی جانب اشارہ کیا۔ ولیہ نے بڑھ کر اس میں سے بٹر پیپر لیا۔ وہیں کافی سارے بیکنگ مولڈ پڑے تھے، ایک اٹھایا، بٹر پیپر پھیلا کر اچھی طرح اسے مولڈ سے چپکایا۔ یہ لو۔ دارین نے بلینڈر کا جگ اس کی جانب بڑھایا۔ ولیہ نے بلینڈ ہوئے بسکٹس کی اچھی طرح تہہ بچھائی۔ دارین نے کریم کے مکسچر کو چکھا۔ واو! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ٹیسٹی ہے نا؟ ولیہ اس کے توصیفی انداز پر پرجوش ہوئی۔ تھوڑا سا میٹھا اور تھوڑا سا کڑوا، بالکل آپ کی طرح۔ محبت سے اسے دیکھتے تھوڑی سی کریم لے کر اس کی ناک کی نوک پر لگائی۔ دارین! وہ ہولے سے چلائی۔ میری توجہ خراب نہ کریں، اچھا نہ بنا تو بھی کھانا پڑے گا۔ وہ اسے دھمکانے لگی۔ وہ کھلکھلایا۔ جب تہ اچھی طرح بچ گئی تو ولیہ نے مولڈ اس کی جانب بڑھایا۔ اب اسے آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے۔ دارین نے اس کے ہاتھ سے مولڈ لیا اور فریزر کی جانب بڑھا۔ یہ تو فریزر میں رکھنے سے سیٹ ہو جائے گا، آپ کو کہاں رکھوں کہ آپ بھی میرے ساتھ سیٹ ہو جاؤ؟ دارین کے غیر متوقع سوال پر اس کے چہرے کے رنگ بدلے۔ آپ ہر بات میں میری اور اپنی بات کیوں نکال لیتے ہیں؟ وہ خفگی بھری نظریں اس پر ڈال کر بولی۔ کیونکہ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اتنی منمانیاں اچھی نہیں ہوتی۔ تم صرف اپنے نہیں، میرے بھی ہو۔ اس کا ذو معنی لہجہ ولیہ کی نظریں جھکانے کے لیے کافی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کسی کی ہیل کی آواز کچن کی جانب آئی۔ وہ تو شکر تھا کہ دارین اس سے فاصلے پر کھڑا تھا۔ صدف کچن کے دروازے میں نمودار ہوئیں۔ ان دونوں کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ دارین تو نارمل تھا، ولیہ کا رنگ اڑ چکا تھا انہیں دیکھ کر۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں؟ محبت سے ماں کی جانب بڑھ کر انہیں ساتھ لگاتے محبت سے ماتھے پہ پیار کیا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ ایک کاٹدار نظر ولیہ پر ڈالی۔ سب کام والیاں کہاں گئی ہیں؟ سوال دارین سے تھا مگر نظریں ولیہ کی جانب تھیں۔ میں نے ولیہ سے کچھ بنانے کی فرمائش کی تھی، پھر ان کو لے کر کچن میں آ گیا تو ان کو بھیج دیا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ ولیہ دے دیتی ہے۔ محبت سے اس کی جانب دیکھ کر ماں سے مخاطب ہوا۔ میرے پاس کام والیوں کی کمی نہیں۔ فریج کی جانب بڑھتے اسے کھول کر پانی کی بوتل نکالی اور کٹیلی نظر ولیہ پر ڈال کر طنز کیا۔ کچن میں موجود ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی کو گھسیٹ کر اس پر بیٹھتے گلاس سیدھا کر کے پانی اس میں ڈالا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ جی بالکل، وہ آپ کی بہو کی طرح آپ کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ دارین کے لہجے پر اب کی بار گہری سنجیدگی آئی۔ ایک نظر ولیہ کو دیکھا جس نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں جھکائیں۔ وہ ہمیشہ سے میرا دھیان ہی رکھ رہی ہیں، 2 دن پہلے سے بھی، دارین کو جتایا۔ چلیں اب 2 دن بعد آپ ان کی بجائے اپنی بہو سے یہ توقع رکھ لیں۔ وہ ہر ممکن طور پر انہیں نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی پسند کو ہم پر مت تھوپو، تمہیں جی جان سے پسند ہوگی، مجھے ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھ کر اپنی ناپسندیدگی کا کھل کر اظہار کیا۔ ماں کا احساس سے عاری لہجہ اسے شدید تکلیف سے دوچار کر گیا۔ ایک نظر ولیہ کو دیکھا جو ہونٹوں پر ہاتھ رکھے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دارین نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر ایپرن اٹھا کر زور سے ٹیبل پر پھینک کر سامنے رکھی کرسی کو زوردار ٹھوکر ماری۔ صدف ولیہ بھی ڈر گئی۔ دونوں نے سہم کر غصے سے تن فن کرتے دارین کو کچن سے جاتے دیکھا۔ سکون مل رہا ہوگا تمہیں میرے بیٹے کو میرے مقابلے پر لاتے؟ ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالی۔ آنٹی ایسا کچھ نہیں ہے، یقین کریں میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی یہ نکاح نہ کرتی۔ میں جانتی ہوں
میں آپ کے بیٹے اور اس خاندان کے لائق نہیں۔ جب سے وہ آئی تھی پہلی بار اپنے دفاع میں بولی، اتنی ہی میرے بیٹے کی ویل وشر ہو تو اس سے دور رہو۔ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے کسی کا نام چاہیے تھا، وہ مل گیا، یہی تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اس کی بیوی بن گئی تو وہ اپنی ماں کھو دے گا۔ اگر اس خاندان کے اس احسان کی قدر کرتی ہو تو اسے دوسری شادی کے لیے راضی کرو۔ تم جیسی سے تو میں ہرگز اس کی نسل چلانے کی خواہش مند نہیں ہوں۔ اس کے کانوں میں زہر انڈیل کر وہ بھی کچن سے باہر جا چکی تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بے بسی سے رو پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی۔ دارم نے اس کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا، خاموشی سے لیپ ٹاپ کھولے اپنے کام میں مصروف رہا۔ چند لمحے بیڈ کے پاس کھڑی رہی کہ شاید وہ دیکھے، کچھ کہے، مگر وہ مسلسل اسے اگنور کر رہا تھا۔ خاموشی سے سر جھکائے واش روم میں بند ہو گئی۔ دارم نے سر اٹھا کر واش روم کا بند ہوتا دروازہ دیکھا، پھر سر جھٹک گیا۔ رات تک اس کا موڈ ویسا ہی رہا، کھانے کی ٹیبل تک وہ خاموش ہی رہا۔ سارم 2 ہفتوں کی بجائے ویکنڈ پہ آ رہا ہے، یاور نے اطلاع دینے والے انداز میں کہا۔ میری تو صبح اس سے بات ہوئی تھی، اس نے مجھے تو نہیں بتایا۔ صدف نے ابرو اچکا کر پوچھا، تمہارے بچے اب تمہیں کم ہی کچھ بتاتے ہیں؟ یاور انہیں طنز کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے۔ آپ نے وہ ٹارٹ بنا لیا تھا؟ دارم ان دونوں سے یکسر بے نیاز یکدم ولیہ سے مخاطب ہوا۔ وہ ایک دم چونکی۔ امید نہیں تھی کہ اتنی دیر کی ناراضگی کے بعد وہ بلائے گا۔ جی بنا لی تھی، ولیہ نے دھیرے سے جواب دی۔ تو لائیں، دارم نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ صدف یہ التفات دیکھ کر پیچو تاپ کھا رہی تھیں۔ آج آپ کی بہو نے ٹارٹ کا نیم البدل بنایا ہے، جس پہ ممی نے اپنی باتوں کی ڈیکوریشن بھی کر دی تھی۔ دارم نے ایک ملامتی نظر ماں پر ڈالی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک دم اس بات کا حوالہ دے گا۔ بہو نہیں بیٹی، یاور نے تصحیح کی۔ یہ آج کل ڈیکوریشن نہیں، تڑکے لگا رہی ہیں۔ یاور کی بات پر صدف نے برا سا منہ بنایا۔ تو غلط تو نہیں کہا تھا، وہ جتانے لگی۔ اگر وہ آپ سے اپنے رشتے اور میری ماں کی حیثیت سے آپ کا لحاظ کر رہی ہیں تو ممی اسے مقابلے پر مت لائیں۔ وہ میری بیوی ہے، اسے جتنا جلدی آپ ایکسپٹ کر لیں بہتر ہے۔ اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتی تو برا بھی مت کریں۔ وہ سنجیدگی سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ کیا میں تمہاری دشمن ہوں؟ وہ ان کا بہت تابع دار بیٹا تھا، لیکن نہ جانے اس معاملے میں کیوں اتنا ضدی ہو رہا تھا۔ اگر میری خیر خواہ ہیں تو میری خوشی کو قبول کر لیں، وہ میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ دارم کے لہجے میں ولیہ کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ وہ صرف غریب تھی تو میں مان جاتی، مگر جو اغوا شدہ کا ٹیگ لگا ہے وہ میں… آخر دل کی بات زبان پر آ گئی۔ اگر آپ کی اپنی بیٹی ہوتی، اس کے ساتھ یہ ہوتا، کیا آپ اسے گھر سے باہر نکال دیتی؟ آج وہ کھل کر ان سے بات کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ تڑپ کر بولی۔ صرف یہ سوچ کر ہی آپ دہل گئی ہیں تو سوچیں وہ جن کی بیٹی ہے وہ کس تکلیف سے گزرے ہوں گے۔ لمحہ بھر کو اس کی ماں نہ بنے، مگر یہ سوچ لیں اگر آپ کی بیٹی اس جگہ ہوتی۔ دارم کی بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کوئی بھی جواب دیے بنا وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ ولیہ پلیٹ میں ٹارٹ نما چیز جب لے کر آئی، صدف وہاں موجود نہیں تھی۔ یاور اور دارم نے اس کی خوب تعریف کی، مگر اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کھانے کے بعد دارم اسے لیے واک کے لیے نکل آیا۔ گھر سے باہر نکل کر اپنی ہی کالونی میں وہ واک کر رہے تھے۔ دونوں خاموش تھے۔ ایک بات کہوں؟ ولیہ نے ہمت جمع کر کے کب سے دماغ میں چلنے والی سوچ اور ارادے کو الفاظ کا جامہ پہنانا چاہا۔ کہیں؟ ولیہ نے ایک نظر ساتھ چلتے دارم کو دیکھا۔ گرے ٹراؤزرز پر سکن کلر کی ٹی شرٹ پہنے رف سے حلیے میں بھی وہ عجیب دلکشی رکھتا تھا۔ رات کے پہر اس وقت خاصی خم کی تھی، مگر اس لمحے ان دونوں کو اپنی منتشر سوچوں کے سبب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آپ شادی کر لیں؟ دوسری۔ اس کی بات پر وہ لمحہ بھر کر رکا، اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں میں کیا تھا ولیہ سمجھ نہ سکی، مگر نظریں چرا گئی۔ اچھا، پھر آپ کا کیا ہوگا؟ ولیہ نے حیرت سے لمحہ بھر کو اس کی جانب دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اتنی آسانی سے اس بات میں دلچسپی ظاہر کرے گا۔
اس کے گمان میں تو تھا کہ وہ واویلا کرے گا، شدید غصہ دکھائے گا، مگر وہاں تو سکوت تھا۔ میرے لیے صرف آپ کا نام ہی بہت ہے، میں نے تو اتنے کی بھی چاہ نہیں کی تھی۔ آپ نے مجھے کہا تھا اس رشتے کو آگے بڑھانے کی مرضی مجھ پر ہے، میں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی۔ اس نے قدم روک کر ولیہ کی جانب رخ کیا، وہ بھی رک گئی مگر سر اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا۔ مجھے آج واقعی افسوس ہے کہ میں نے آپ جیسی بزدل سے محبت کی۔ اس کی بات پر ولیہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی ماں کے مقابلے پر آ جاؤں؟ محبت کی ہے آپ سے، آپ کے ہر رشتے سے۔ محبت میں تکلیف نہیں دی جاتی، آپ سے ہی سیکھا تھا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں نے دارم کو بے بس کیا۔ جب فہد سے رشتہ جڑنے پر آپ کو میں نے یہ کہہ کر منع کیا تھا کہ میں اپنی ماں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی، آپ نے قدم پیچھے کر لیے تھے۔ کیوں؟ محبت تھی نا، اور اسی محبت کے واسطے آپ مجھے تکلیف نہیں دے سکتے تھے، تو میں بھی تو اب وہی کر رہی ہوں۔ تو مجھے کیوں ہر قدم پہ بزدلی کے تانے دے رہے ہیں؟ آپ کی ماں کے سامنے ڈٹ جاؤں، گناہ گار بن جاؤں، اللہ کے ایک اور قہر کو آواز دوں؟ نہیں دارم، یہ میں نہیں کر سکتی۔ میں اپنی طاقت رشتوں پر دکھانے کے حق میں نہیں۔ اسے رشتوں کے لیے تو استعمال کر سکتی ہوں مگر رشتوں پر استعمال نہیں کر سکتی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں، مگر اپنی محبت کی خاطر آپ کو آپ کی ماں کی محبت سے محروم نہیں کر سکتی، ان کی بد دعا نہیں لے سکتی۔ دارم کے بندھے بازوؤں پر سر رکھ کر وہ بے بسی سے رو دی۔ اظہار بھی کیا تو کہاں، سرے راہ۔ وہ دونوں ہی عجیب تھے۔ دارم نے اظہار کیا تو بھیڑ میں، اور ولیہ نے اظہار کیا تو سرے راہ۔ کچھ محبتیں واقعی عجیب ہوتی ہیں، غرض سے پاک۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے ایسی ہی محبت کی تھی، جسم کی چاہ سے مبرا، ذات کے حصول کی چاہ لیے۔ دارم نے اپنے گیلے ہوتے بازو کھول کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب اسے کچھ اور سوچنا تھا۔ وہ غصے میں ہے۔ اس کی بات پر اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ناخوش ہے، اور ناخوشی غصے کو ہی جنم دیتی ہے۔ ولیہ نے اس کی تصحیح کی۔ اچھا فرض کرو دوسری شادی کر لیتا ہوں، مگر جانتی ہو اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس کی بات پر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دونوں میں توازن، پہلی کے حقوق پورے کر کے پھر دوسری کرنا۔ اس کی بات پر اس کا خون سمٹ کر چہرے کی جانب آیا۔ اور اگر میں اس حق سے اپنی مرضی سے دستبردار ہو جاؤں؟ چہرہ آنسوؤں سے صاف کرتے پیچھے ہٹی۔ اگر مجھے اپنے مطابق چلانا چاہ رہی ہو تو کچھ میرے مطابق بھی چلنا پڑے گا، وہ بھی سدھی لہجے میں بولا۔ ولیہ نے خاموشی سے واپسی کی راہ لی۔ بزدل، دارم کے مسکراتے لہجے نے اسے چڑھایا۔ ہاں ہوں بزدل۔ مڑ کر اسے گھورا۔ بگوڑی بھی۔ اس کے قریب آتے ایک اور لقب سے نوازا۔ ہو کیئرس؟ وہ مزے سے کندھے اچکا کر بولی۔ اچھا دوسری شادی کے لیے لڑکی بھی پسند کرو؟ اسے چڑھانے کا سلسلہ جاری تھا۔ ہاجرہ بہترین آپشن ہے۔ ایک لمحے کی بھی دیر لگائے بنا اس نے جواب دیا۔ دارم نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا، جو یکدم بڑی ریلیکس لگی تھی۔ واہ کیا چوائس ہے، یہاں بھی اپنا ہی سوچا، خود غرض حسینہ، وہ آپ کی اسیر ہے۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلائی۔ جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی یہ پہلی بے فکری کی ہنسی تھی۔ کیا یہ محبت کے اظہار کا اعجاز تھا؟ دارم نے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ ایک نئی مثال رقم ہوگی، شوہر اور اس کی دوسری اہلیہ پہلی بیوی کے اسیر۔ اس نے خبروں میں چلنے والی ہیڈ لائن کی طرح پڑھا اور پھر ہولے سے ہنسی۔ یکدم دارم نے ہاتھ بڑھا کر خود سے لگاتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ یوں امتحان نہ لیا کرے میرا، جتنا وقت چاہیے دے دوں گا، مگر کسی اور کو ہمارے بیچ لانے کی بات مت کریں۔ اب کہ وہ سنجیدگی سے بولا۔ قیامت والے دن جب اللہ کہے گا خود غرض کیوں بنی تو آپ کا نام لے دوں گی کہ آپ نے بنایا تھا۔ سر نیچے جھکائے اس کے ساتھ چلنے کا سلسلہ جاری رکھا مگر لہجہ خفا تھا۔ ٹھیک ہے، سب الزام سر آنکھوں پر۔ وہ نفی میں سر ہلاتے مسکرا دی۔ ویسے دوسری شادی میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ پھر وہی سوال دہرانے لگی۔ فائدہ بھی کیا ہے؟ دارم نے بھی ترکی بترکی سوال کیا۔
میں اکیلی آپ کے تانے سننے والی نہیں ہوں گی۔ اس کی بات پر وہ کھل کر مسکرایا۔ اسٹوپڈ، ہنستے ہوئے گھر کے سامنے آتے اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب پڑھا۔ نیکسٹ سین۔ اب تک تو تمہارے کہے کے مطابق اسے ہر بات پر احساس دلا رہا ہوں، لیکن اس کا رویہ دن بدن ولیا کے ساتھ حد امیز ہوتا جا رہا ہے۔ یاور نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، ڈیڈی یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ اگر انسان کی سائیکالوجی کے لحاظ سے بات کروں تو دارم اور آپ نے ایک دم انہیں شوق دے کر ان کے اندر سے احساس والی فیلنگ ختم کر دی ہے۔ اب صرف بدلہ ہے، اور انہیں غصہ ہے کہ دارم نے آپ کو اپنی پسندیدگی کا بتایا لیکن ممی کو نہیں بتایا، حالانکہ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ کوئی بھی پسند آئی سب سے پہلے ممی کو بتاؤں گا۔ خیر وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب ممی کا اصل مسئلہ ولیہ کی کڈنیپنگ ہے۔ کچھ ولیہ اپنے رویے کی وجہ سے بھی انہیں موقع دے رہی ہے۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ وہ ممی کے مقابل جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ممی سے بدتمیزی کرے، مگر انہیں احساس دلائے کہ وہ بے ضرر ہے اور دارم کو پیچھے لگا کر ان سے متنفر کرنے والی نہیں ہے۔ سارب نے تفصیل سے انہیں ایک ایک پہلو دکھایا۔ دیکھیں ڈیڈی، ممی کا اس سے رشتہ ہی ایسا ہے کہ اس میں ذرا سا جھول روایتی رشتوں کو جنم دیتا ہے۔ میں نے اسی لیے جلدی کی فلائٹ رکھی ہے کہ میں اور نازش مل کر ممی اور ولیہ کو سمجھائیں۔ باقی آپ اور دارم کوشش جاری رکھیں۔ اگر آج دارم کی باتوں سے وہ خاموش ہوئی ہیں تو مجھے امید ہے وہ جلد ہی اس سب کے بارے میں ضرور سوچیں گی اور معاملہ بہتری کی جانب آئے گا۔ سارم اور اس کی بیوی سائیکیٹرسٹ تھے۔ 2 سال پہلے اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اب اس کا نام جینیفر سے نازش ہو گیا تھا۔ یاور نے سارم کو ایک ایک بات بتا کر اسے مدد چاہی تھی۔ سارم نے انہیں کچھ طریقے بتائے تھے جنہیں اب وہ صدف پر آزما رہے تھے۔ دیکھیں ڈیڈی، جیسے میڈیسن میں آپ کے پاس 10 ڈاکٹرز کی آپشن ہو، تب بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کس ڈاکٹر کی کس دوائی سے شفا مل جائے۔ اسی طرح سائیکالوجی میں بھی ہم مفروضوں پر ہی بات کرتے ہیں۔ کون سا رویہ ممی کو ولیہ کے لیے بہتر کر دے اور ولیہ کو اس فیس سے نکال دے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ چند پل رکا۔ ولیہ کی بزدلی اس وجہ سے ہے کہ وہ بہت بڑے ٹراما سے گزری ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ آپ ریپ وکٹم کا کیس بنتے بنتے بچ جائیں، اور اس پر اس نے خود کو بچانے کے لیے ہی صحیح بہرحال شمس کو بے دریغ مارا، یہاں تک کہ وہ مرتے مرتے بچا۔ کوئی بھی نرم دل انسان صرف ایک جانور کو غلطی سے مار دے تو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ وہ تو ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ بے شک وہ نرمی کے لائق نہیں تھا، لیکن ولیہ نے مارا تو ہے نا۔ یہ سب چیزیں مل کر ابھی اس کو اس فیس سے باہر نہیں نکال سکیں گی کہ دارم نے نکاح کا معاملہ چھیڑ دیا۔ اسے سنبھلنے کا ابھی موقع نہیں ملا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا یہ فوری فیصلہ غلط تھا، مگر یہ اتنا غلط نہ لگتا اگر ممی کی جانب سے اسے ویسا ہی رویہ ملتا جیسا آپ کے اور دارم کی جانب سے مل رہا ہے۔ اب وہ اس ٹراما سے ایک اور سائیکو ٹینشن میں چلی گئی ہے اور وہ احساس کمتری ہے۔ انہیں سارم کی ایک ایک بات ٹھیک لگ رہی تھی۔ بس آپ کوشش کریں ولیہ خود ممی کے سامنے آئے اور بہادری سے۔ ہے تو یہ بھی ایک مفروضہ، مگر ایسے میں یہ ہوگا کہ ممی جو اس کی خاموشی اور اس کی بزدلی سے اس پر حاوی ہو رہی ہیں، وہ ریئلائز کر لیں گی کہ اسے دارم کی زندگی سے نکالنا یا بنا کسی وجہ کے یوں ہر لمحے اس کی تذلیل کرنا آسان نہیں ہے۔ سارم نے پوری بات سمجھائی۔ تھینک یو بیٹا، یاور تشکر آمیز لہجے میں بولے۔ اتنی دور ہو کر بھی وہ ان سب کے لیے بے حد پریشان تھا۔ فور گاڈ سیک ڈیڈی، میرے گھر کا معاملہ ہے، میں آپ سب کی مدد نہ کر سکوں تو میں ڈگری کس کام کی؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ چلو تم اپنا کام کرو، باقی دیکھتے ہیں، یاور نے فون بند کرتے کہا۔ نیکسٹ سین۔ دیکھ لو اب ہو گیا تمہارا شوق پورا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا دارم ہے۔ صدف اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھ کر تمسخر اڑا رہی تھیں۔ سامنے ہی دارم اور اس کی دوسری بیوی کھڑے تھے۔ دارم خاموش تھا۔ تو میں نے انہیں منع تو نہیں کیا تھا۔ میں خوش ہوں کہ انہوں نے آپ کی بات مان لی ہے۔ وہ پست لہجے میں بولی۔ ہاں تو تمہارا ایسا کوئی حق بھی نہیں کہ تم منع کرتی پھرو۔ آنکھوں اور لہجے میں غرور تھا۔ تمہارا بھی شوق پورا ہو گیا ہے۔ اب کہ ان کا رخ دارم کی جانب تھا۔ ممی پلیز، وہ اس سے زیادہ کچھ کہہ نہ پایا۔
ایک چور نظر ولیہ کے فق ہوتے چہرے پر ڈالی۔ کافی دن اس نے تمہاری بیوی کی حیثیت سے وقت گزار لیا، اب اسے پیسے دو اور اپنی جان چھڑاؤ۔ صدف کی بات پر ولیہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ آنٹی، آپ نے دارم کی دوسری شادی کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکا۔ ہاں تو میں نے بھی کب کہا تھا کہ وہ تمہیں بھی ساتھ رکھے گا؟ ان کی چال پر وہ چکرا کر رہ گئی۔ ولیہ نے آس پری نگاہیں دارم کی جانب اٹھائیں کہ وہ کچھ کہے، مگر وہ تو نظریں چرا رہا تھا۔ تو کیا وہ بھی تھک گیا تھا؟ بس یہیں تک ساتھ نبھا سکتا تھا؟ اسے طلاق دو اور نکالو یہاں سے، تحکمانہ لہجے میں دارم کی جانب دیکھ کر کہا۔ مت کریں ایسا، آپ کو تو کیا کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، مگر یہ ظلم مت کریں پلیز آنٹی۔ دارم نہیں پلیز۔ اسے منہ کھولتے دیکھ کر وہ گڑ گڑائی، زور زور سے روتی نیچے بیٹھتی گئی۔ نہیں دارم، وہ چلا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ دارم کی آواز کہیں قریب سے سنائی دی۔ یہ تو وہی محبت بھرا لہجہ تھا۔ کیا ہوا ہے جان؟ دارم اس کے کندھے پکڑے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ولیہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ دارم سامنے تھا، روتی بلکتی ولیہ کو سنبھال رہا تھا۔ آپ مجھے طلاق تو نہیں دیں گے نا؟ وہ ابھی تک کچھ دیر پہلے والے لمحے کے سحر میں تھی۔ دارم کا کندھا تھامے وہ یقین چاہ رہی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے؟ لہجے میں غصہ جھلکا۔ اب جب تھوڑا ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ اور دارم تو بیڈ پر ہیں۔ آپ کی دوسری شادی کہاں گئی؟ کچھ حیران ہو کر دارم سے پوچھا، جس نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ دماغ کے اسکرو ڈھیلے ہو رہے ہیں کیا؟ وہ میری بیوی بننے سے پہلے دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ وہ ایسے بولا جیسے کوئی کڑوی گولی کھا لی ہو۔ بے وقوف، کیا کیا دیکھتی ہو خواب میں؟ اسے جھڑکا۔ ولیہ اس کے بازوؤں کے گھیرے سے نکلی تو اطمینان بھری سانس لی۔ جو کچھ دیر پہلے ہوا تھا وہ خواب تھا۔ کبھی یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ میں اور آپ محبت کے سفر پر ہیں، لیکن نہیں، خواب بھی ایسے دیکھنا جو مجھے جلائیں۔ دارم نے اسے واپس لٹاتے برے برے منہ بناتے کہا۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ وہ ابھی بھی خواب میں ملنے والے شوق کے زیر اثر تھی۔ نہیں میری جان۔ اس کا سر اپنے کشادہ سینے پر رکھے اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا اتنا کہنا ہی ولیہ کے اعصاب کو پرسکون کر گیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس کے خوفزدہ لہجے پر دارم نے اس کا ہاتھ دل کی جگہ پر رکھا۔ اس دل کی ہر دھڑکن، ہر لمحے، ہر سانس آپ سے محبت میں مبتلا ہے، پھر ڈر کیسا؟ ولیہ نے وہاں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے بازو پر گرفت مضبوط کی، ایسے جیسے اب کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گی۔ سونے کی کوشش کرو، میں مر بھی گیا تو میری روح آپ کے ہی سنگ رہے گی۔ اس کی بات پر ولیہ نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر ٹہل کر اس کی جانب دیکھا۔ دارم کیسی فضول باتیں کرتے ہیں؟ وہ چلا اٹھی۔ خود تو جیسے بہت محبت بھری باتیں کرتی ہو۔ اسے گھورا۔ آپ کی طرح مرنے مارنے والی باتیں تو نہیں کرتی۔ کڑی نگاہ اس پر ڈال کر پھر سے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ویسے جناب نے رشتہ نہیں بڑھانا، اور مجھے پکڑا ایسے ہوا ہے جیسے میلے میں گم ہو جاؤں گا۔ دارم ہلکی پھلکی باتیں کر کے اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ ہاں نا، خواب میں تو بدیت بنے ہوئے تھے۔ وہ پھر سے اپنے خدشات مزے سے بتانے لگی۔ دارم کا نہ چاہتے ہوئے بھی کہا بلند ہوا۔ اچھا اب سو جاؤ۔ اسے ساتھ لگائے وہ تو چند لمحوں میں سو گیا، لیکن ولیہ اس خواب کے اثر میں ہی تھی۔ جب یقین ہو گیا کہ دارم سو چکا ہے، تب آہستہ سے بیڈ سے اٹھی، واش روم کی جانب گئی، وضو کر کے جائے نماز بچھائی۔ اس وقت سے بہترین وقت ہو ہی نہیں سکتا تھا اللہ سے بات کرنے کا۔ 2 نفل پڑھ کر سجدے میں گر گئی۔ اے اللہ میری مدد فرما، میں اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتی، مجھے اس آزمائش میں مت ڈال۔ آنٹی کا دل نرم کر دے، یا مجھے ان کی باتیں برداشت کرنے کا حوصلہ دے دے۔ میں اتنے اچھے شریک حیات کی ناقدری کر کے تیری نعمت کی ناشکری نہیں کر سکتی۔ میرے دل میں اور اس اتنے پیار کرنے والے شخص کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی ہے، تو میرے ارد گرد والوں کو بھی ہماری زندگی کو سہل کرنے کی توفیق دے دے۔
میں دارم کی دوسری شادی نہیں کروا سکتی، یہ میرے بس پہ نہیں ہے، نہ میں اس کی ماں سے اپنے حق کے لیے بدتمیزی کر سکتی ہوں، تو اللہ انہی کے دل میں رحم ڈال دے۔ اور تو یہ کر سکتا ہے، بس تو ہی میرے حالات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ جہاں تو نے اتنی مشکلوں سے نکال کر آسانیوں کو مقدر بنایا، وہاں صدف آنٹی کے دل میں تھوڑی سی لچک پیدا کر دے، تاکہ میں اس شخص کی محبت کا جواب محبت سے دے سکوں۔ میں بے سکون رہتی ہوں جب اس کی محبت بھری نظروں کو بے فیض جانے دیتی ہوں۔ یہ شخص میری سرد مہری کے تو لائق نہیں، یہ تو ہر لمحہ محبت کیے جانے کے لائق ہے، مگر مجھے لگتا ہے اس کی ماں کو ناراض کر کے جو محبت حاصل کی وہ مجھے راست نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے کہ یہ شخص میری محبت نہ ملنے سے مجھ سے منہ موڑ لے یا تھک جائے، اس کی ماں کا دل میرے لیے موم کر دے، میری مدد فرما۔ میں کل ان کے سامنے جا کر ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے ہمت دینا کہ جہاں یہ شخص میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، میں اس کی ماں کا دل اپنے لیے ہموار کر سکوں۔ اے اللہ مجھے ہمت دینا۔ وہ مسلسل اللہ سے دعا گو تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی، اسے وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں تھا، بس وہ اللہ کو منا کر ہی اٹھنا چاہتی تھی۔ اور پھر ایسے وقت جب اللہ سے اس کا بندہ کچھ مانگتا ہے تو اللہ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ وقت تو اللہ کا بھی پسندیدہ ہے، اور یقیناً ولیہ بھی اس کے پسندیدہ بندوں میں سے تھی، جو وہ ہر مشکل کے ساتھ اس کے لیے آسانی بھی لکھتا تھا۔ صبح جس وقت یاور اور دارم واک اور جاگنگ پر نکلے، ولیہ کو وہ وقت صدف سے بات کرنے کے لیے بہترین لگا۔ اس کی عادت تھی نماز پڑھ کر وہ کچھ دیر قرآن پاک پڑھتی تھی۔ چند صفحے پڑھنے کے بعد اس نے پھر سے اللہ سے دعا مانگی۔ دھڑکتے دل سے وہ یاور اور صدف کے کمرے کے باہر کھڑی دی، اللہ کا نام لے کر دروازے پر دستک دی۔ کم ان کی آواز پر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ صدف کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس وقت وہ ان کے کمرے میں آئے گی۔ کیوں آئی ہو؟ لہجہ تیکھا تھا۔ کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ ان کے لہجے کی پرواہ کیے بنا بیٹھ کے قریب آئی جہاں وہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کی بات پر انہوں نے برا سا منہ بنا کر توجہ پھر سے کتاب کی جانب کی، جیسے اسے دیکھنا نہ چاہتی ہوں۔ اس رویے کے باوجود اس نے حوصلہ نہیں ہارنا تھا۔ وہ ان کے قریب دو زانوں بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس سے اتنی بھی بے خبر نہیں تھیں جتنی بن رہی تھیں۔ اٹھو یہاں سے۔ انہیں برا لگا۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ پلیز، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، مجھے یہیں بیٹھ کر کہہ لینے دیں۔ ان کے بیڈ پر پھیلی ٹانگوں پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ کچھ لمس ہمارے خول چٹکھانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں جب پہلی بار آپ سے ملی تو اندازہ ہوا دارم کی پرورش واقعی ایک عظیم گود نے کی ہے۔ وہ سامنے موجود سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کی جانب دیکھتے بولنا شروع ہوئی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے خاموش رہنے کا نہیں کہہ سکی۔ پھر آپ میری انسپریشن بن گئی۔ آپ کا اپنے ساتھ رویہ دیکھ کر مجھے آپ سے بے حد محبت ہو گئی، اور میں نے سوچ لیا زندگی میں جب موقع ملا آپ ہی کی طرح انسانیت کی خدمت کروں گی۔ اس کی بات پر وہ نظر چرا گئی۔ مگر کبھی کبھی ہمارے دوسروں کے بارے میں خیالات غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ تب ہوا جب آپ کو مجھ سے نفرت ہوئی۔ میں نے کبھی دارم کو لبھانے کی کوشش نہیں کی۔ میں ان کے اور اپنے درمیان موجود اس اسٹیٹس کے فرق سے بہت اچھی طرح آگاہ تھی۔ اسی لیے جب انہوں نے مجھ سے اپنے آفس کے اینول ڈنر کی رات اظہار محبت کیا، میں نے ان کی رتی پر حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، اور اسی رات میری ماں نے میرا رشتہ پکا ہونے کی خبر سنائی۔ مجھے وہ موقع بہترین لگا جس کا فائدہ اٹھا کر میں دارم کو کسی بھی انتہائی قدم سے روک سکتی تھی، اور میں نے کچھ دن بعد انہیں یہ خبر سنا کر ایسا ہی کیا۔ میں اس بات سے انکاری نہیں کہ مجھے ان سے محبت ہے۔ شاید کچھ لوگوں کی محبت اللہ خود بخود دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں اس لمحے نہیں پتا ہوتا کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن پھر جلد یا بدیر اللہ کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا، نہ چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے دارم آپ کے مد مقابل آئیں۔ ماں کے رتبے تک دنیا کا کوئی اور رشتہ نہیں پہنچ سکتا۔ نہ ایسی بے وقوفانہ خواہش رکھنی چاہیے۔ وہ آج بھی آپ کے بیٹے ہیں، وہ کل بھی آپ کے ہی بیٹے رہیں گے۔ میں ہرگز ان کو آپ سے چھین نہیں سکتی، نہ ایسی چاہت ہے۔ میں گناہ گار نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آپ کو ماں سمجھ کر آپ سے درخواست کرنے آئی ہوں کہ پلیز آپ اس انسیکیورٹی میں نہ رہیں۔ ملیہ کہتی جا رہی تھی،
صدف نے اسے ایک بار بھی نہیں ٹوکا۔ جہاں تک میرے اغوا کا تعلق ہے، میں نے ہر ممکن طریقے سے اپنی عزت بچائی ہے، اور اگر آپ کو کسی قسم کا شک ہے۔ وہ رکی۔ صدف نے اب کی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو صدف کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ میرے ٹیسٹ کروا لیں، اس نے ہمت جمع کر کے کہا۔ اگر میں ریپ وکٹم ہوتی تو آپ یقین کریں میں مر جاتی، مگر دارم سے کبھی شادی کر کے آپ کو اور اس گھر کے کسی فرد کو تکلیف سے دوچار نہ کرتی۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ صدف کی آنکھوں میں اسے اس لمحے نرمی نظر آئی۔ میں غریب ہو سکتی ہوں، بری ہو سکتی ہوں، مگر میں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ان کی ٹانگ سے ہاتھ اٹھا کر اس نے ان کے کتاب پر دھرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ دارم کی دوسری شادی کروانا میرے بس میں نہیں۔ میں یہ ظلم اپنے ساتھ نہیں کر سکتی، نہ دارم کو اس اذیت سے دوچار کر سکتی ہوں۔ آپ مجھے اس کے لیے معاف کر دیں اور دعا کیجیے گا۔ آنسو دھکیلتے وہ اس لمحے بڑی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ اللہ مجھے موت دے دے تاکہ آپ پھر ان کے لیے کوئی دوسری بیوی لا سکیں۔ خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں یہ کب کی کر چکی ہوتی۔ آپ تو ماں ہے نا، اولاد کے لیے دل سے نکلنے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ بس دعا کریں۔ میں اتنے سارے بوجھ کندھوں پر رکھ کر تھک گئی ہوں۔ آپ کی نفرت کا بوجھ، دارم کی محبت کا بوجھ، دونوں نے مجھے ادموا کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جنہیں دکھ ملنے کے بعد ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر ہو جاتے ہیں۔ میں تو ہر لمحہ اذیت سے گزر رہی ہوں۔ پتہ نہیں میرا دل بند کیوں نہیں ہو جاتا۔ آنکھیں جھکا کر چہرے پر بہنے والے آنسوؤں کو صدف سے چھپایا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ان کے ہاتھ سے ہاتھ اٹھا کر آنسو صاف کیے۔ صدف کے دل کو کچھ ہوا۔ خاموشی سے اٹھ کر جیسے آئی تھی ویسے ہی ان کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دارم جس لمحے واپس آیا وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے دارم کے کمرے میں آنے کا نوٹس بھی نہیں لیا۔ سر اٹھا کر اسے خاموش نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ابھی تک رات والے خواب کا اثر ہے؟ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے وہ شرارتی انداز میں بولا۔ ولیہ ہولے سے مسکرائی۔ نہیں، میں نے اپنی ہر کوشش کر لی ہے، بس میں اتنا ہی کر سکتی تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھے وہ کیا کہہ رہی تھی؟ دارم کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کس بارے میں؟ وہ الجھا۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے میرے گھر چھوڑ آئیں گے؟ کچھ دنوں کے لیے؟ اس کی بات پر وہ ٹھٹکا۔ کیوں؟ اس کے سوال پر اس کے کندھے سے سر اٹھا کر ولیہ نے بھویں سکیڑی۔ کیا مطلب کیوں؟ شادی ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اماں کے پاس نہیں جا سکتی۔ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ دارم نے ایک سپاٹ نظر اس پر ڈالی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا اصل گھر اب وہ نہیں، یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو پہلی بات کی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ ولیہ نے ایک گہری سانس بھری۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ کچھ باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ جذبات کو الفاظ دے دیتے ہیں۔ آنکھیں جھکائے بولتی وہ دارم کو بہت ڈسٹرب لگی۔ 2 دن بعد سارم اور اس کی بیوی آ رہے ہیں؟ دارم نے جیسے روکنے کا جواز ڈھونڈا۔ ہاں، اسی لیے بس 2 دن کے لیے ہی جا رہی ہوں۔ اس کی بات پر وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ اوکے، آپ تیاری کرو، میں آفس جانے سے پہلے آپ کو چھوڑ دوں گا۔ دارم کی بات پر وہ سر ہلا کر اٹھی۔ نیکسٹ سین۔ سب خیریت ہے نا؟ وہ جو بیگ سمیت آئی تھی سائرہ کو کچھ کھٹکی۔ کیا ہو گیا ہے اماں؟ اگر میں چند دن رہنے آؤں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خیریت نہیں؟ سائرہ کی تشویش بڑے انداز پر وہ جھنجھلائی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اچھا چلو تم آرام کرو۔ یمنا اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ پریشان لگ رہی ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلا تفکر دیکھ کر بولی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس دن جب میں آئی تھی تو تم نے کوئی بات کرنی تھی۔ ولیہ کو یکدم یاد آیا۔ آپا وہ اصل میں نا، ولیہ نے یکدم پوچھنے پر اس کا سانس سکڑا۔ کیا ہے بھئی؟ بولو نا۔ وہ پہلے ہی پریشان تھی اور اب یہ یمنا اور پریشان کر رہی تھی۔ آپا وہ فہد کے گھر فون کال میں نے اور شہزاد بھائی نے کروائی تھی، یمنا نے آنکھیں بند کر کے بتایا۔ کیا؟ یمنا کی بات پر وہ ایک چیخ نما آواز اس کے حلق سے نکلی۔ یمنا نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ پلیز اماں کو مت بتانا، مجھے معاف کر دو۔ مجھے اور شہزاد بھائی کو لگا کہ یہ سب کر کے ہماری ان سے جان چھوٹ جائے گی اور تمہاری دارم بھائی سے آرام سے شادی ہو جائے گی۔ شہزاد بھائی کو بھی دارم بھائی تمہارے لیے بہت اچھے لگتے تھے،
مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب اتنا غلط ہو جائے گا۔ وہ مجرمانہ انداز میں بولی، تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میں نے دارم سے اس دن کتنی بدتمیزی کی تھی، اور اس کے بعد بھی کس قدر الجھن کا شکار رہی، اور تو اور جو بدنامی مجھے پورے محلے سے ملی وہ الگ۔ وہ اسے غصیلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپا یقین کرو ہمیں اندازہ نہیں تھا، پلیز معاف کر دو، کب سے یہ گلٹ ہے مگر میں تمہیں بتا نہیں پا رہی تھی، نہ موقع مل رہا تھا۔ ولیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اور اگر جو دارم کو اب پتہ چل جائے تمہارا اور شہزاد کا امیج کتنا خراب ہوگا ان کی نظر میں۔ ولیہ نے اسے مزید شرمندہ کیا۔ شہزاد بھائی نے انہیں بتا کر معافی مانگ لی تھی۔ اس نے ایک اور انکشاف کیا۔ یا خدایا، ولیہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اب اسے یاد آیا کہ دارم نے اس بات کو یہ کہہ کر کیوں ٹالا تھا کہ اسے اس فون کال سے اب کوئی غرض نہیں۔ تم دونوں نے بہت غلط کیا ہے۔ وہ اسے ملامتی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ آپا تمہاری محبت میں کیا تھا، سچ میں ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ دارم بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں۔ یمنا یکدم اس کے گلے لگ کر جیسے اسے کام ڈاؤن کرنے لگی۔ محبت میں بھی عقل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم نے غلط نیت سے کیا، مگر بہت سے کام جو ہم اپنوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ بہتری نہیں ہوتی۔ نتائج تمہارے سامنے ہے نا، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ وہ اسے اور کیا کہتی، لیکن سمجھانا فرض تھا۔ آئندہ پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہاری اچھی نیت کا خمیازہ بھی کبھی کبھی اپنے بھگت سکتے ہیں۔ یمنا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اچھی چیز ہمارے مقدر میں ہو۔ اس کا ہونا نہ ہونا صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ کیوں ہے اور کیوں نہیں۔ ہم اس مصلحت کو نہیں جان سکتے کیونکہ ہر چیز اور ہر شخص ہمارے لیے نہیں ہوتے۔ ہمیں خیر نظر آنے والی چیز میں کبھی کبھی شر چھپا ہوتا ہے، اور جو شر نظر آتا ہے کبھی کبھی اسی میں خیر ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ بس اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے۔ اللہ نے جو بہترین حل ہمیں اپنی پسندیدہ چیزیں اور لوگ حاصل کرنے کا دیا ہے وہ دعا ہے۔ بس دعا مانگو اور پھر اس کی قبولیت کی مرضی اللہ پر چھوڑ دو۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کم ہی نقصان اٹھاتے ہیں، اور بالفرض اٹھا بھی لیں تو اس نقصان سے ملنے والی تکلیف کے مداوع بھی اللہ نے ساتھ ساتھ رکھے ہوتے ہیں۔ وہ بردباری سے اسے سمجھا رہی تھی۔ میں دارم بھائی سے معافی مانگ لوں گی، وہ شرمسار لہجے میں بولی۔ ضرور۔ ولیہ اب اسے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے بات سمیٹی۔ شام میں وہ بیٹھی مصطفیٰ کو پڑھا رہی تھی جس وقت دروازہ بجا۔ جاؤ دیکھو، مصطفیٰ کو دروازے کی جانب بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ کے ہمراہ دارم کو اندر آتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ خیریت؟ نہ سلام نہ دعا۔ دارم نے اسے سرزنش کی۔ اوہ سوری، السلام علیکم، مگر آپ اس وقت؟ حیرانگی سوا تھی۔ وہ تو اسے کہہ کر آئی تھی کہ وہ 2 دن رہے گی۔ آپ کی اماں کا گھر ہے تو میرا سسرال ہے، میں جب مرضی آؤں، وہ بے نیازی سے بولا۔ دارم کی آواز سن کر سائرہ بھی باہر آئیں، بڑھ کر اس کے سر پر پیار کیا۔ صبح سے ولیہ کی خاموشی دیکھ کر جو گھبراہٹ ہو رہی تھی، دارم کا نارمل رویہ دیکھ کر تسلی ہوئی۔ بیٹھو بیٹا، اسے ہنوز کھڑے دیکھ کر بولی۔ نہیں آنٹی، وہ میرے فارم ہاؤس پر کچھ فرینڈز آ رہے ہیں تو اسی لیے ولیہ کو لینے آیا ہوں۔ ہم 1-2 دن وہیں رہیں گے۔ دارم کی بات پر وہ بری طرح چونکی۔ صبح تک تو ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا، وہ ٹھٹکی۔ ہاں تو اچانک بن گیا ہوگا نا، تم کیوں اتنی تفتیش کر رہی ہو؟ جاؤ تیار ہو۔ سائرہ کو اس کا یوں دارم سے سوال جواب کرنا غصہ دلا گیا۔ دارم کو وہ غصے سے دیکھتی پیر پٹک کر اندر چلی گئی، اور دارم نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی۔ بیٹا بیٹھو۔ یمنا بیٹے، دارم بھائی آئے ہیں، پانی لاؤ۔ یمنا کو آواز لگائی جو کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ اور بیٹا امی ابو ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ نیکسٹ سین۔ دارم نے اپنے ساتھ منہ پھلائے بیٹھی ولیہ کو ایک نظر دیکھا۔ تم ناراض ہو؟ میرے کتنے پاس ہو؟ وہ گنگنایا۔ اس کی گنگناہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آپ کو کہا بھی تھا کہ میں نے 2 دن اماں کے پاس رہنا ہے، وہ خفا سے لہجے میں بولی۔ ہاں تو یار اب ایک دم پروگرام بن گیا، اگلے ہفتے آ جانا، اسے تسلی دی۔ کون سے دوستوں کا پروگرام بنا ہے؟ اب وہ مزید تفتیش کرنے لگی۔ ہیں کچھ۔ دارم کے مختصر جواب پر اس نے بھویں اچکائیں۔ میں نے تو کوئی خاص کپڑے بھی نہیں رکھے تھے۔ اب اسے ایک اور فکر ہوئی۔
کوئی بات نہیں، آپ ایسے بھی ملکہ عالیہ ہی لگ رہی ہیں۔ دارم کی بات پر اس نے کڑی نگاہ ڈالی۔ سچ میں مذاق نہیں کر رہا، اس نے سہمنے کی ایکٹنگ کر کے تیزی سے کہا۔ ولیہ نے خاموشی سے چہرہ موڑ لیا۔ آپ کو اس کال کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ کون سی کال؟ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کس کال کی بات کر رہی ہے۔ جو یمنا اور شہزاد نے فہد کو کی تھی، اس نے وضاحت کی۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، جس دن آپ کے ساتھ وہ سانحہ ہوا اور جب میں آپ کو ہاسپٹل لے کر گیا، شہزاد نے اسی دن مجھے ساری بات بتا کر معافی مانگ لی تھی۔ دارم نے سرسری انداز میں بتایا۔ آپ کو غصہ نہیں آیا تھا؟ اسے اس کا پرسکون انداز دیکھ کر حیرت ہوئی۔ ظاہر ہے اس لمحے تو بہت آیا تھا، اسی لیے کہ میری پوزیشن آپ کے سامنے خراب ہوئی تھی اور پھر آپ نے اتنی باتیں سنائی تھیں، سب سے بڑھ کر آپ کی بے اعتباری۔ دارم کے منہ سے نکلے ہر لفظ نے اسے شرمسار کیا تھا۔ آئی ایم سو سوری، وہ اسی شرمندگی کے زیر اثر بولی۔ کوئی بات نہیں، گزری باتوں کو جتنی جلدی بھلا دیا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے، ورنہ وہ دیمک کی طرح ہمیں کھا جاتی ہیں۔ وہ کچھ باور کروا رہا تھا۔ اور اگر دوسرے بھلانے نہ دیں؟ ولیہ نے اسی گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم دوسروں کو خود پر اتنا حاوی ہی کیوں ہونے دیتے ہیں کہ ہماری سوچوں حتیٰ کہ ہماری سانسوں کے کل مختار بن جائیں؟ یہ ان کی غلطی نہیں، ہماری غلطی ہے۔ دارم کی بات پر اس نے نظر جھکا کر ہاتھوں کی انگلیاں مروڑیں۔ آپ گھر میں بتا کر آئے ہیں کہ ہم فارم ہاؤس جا رہے ہیں؟ کچھ سوچ کر اس نے دارم سے پوچھا۔ ہاں، میں پہلے گھر گیا تھا، اپنے کپڑے لیے تھے تو ممی گھر پر ہی تھیں، انہیں بتا کر آیا ہوں۔ اس کی بات پر ولیہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ان کا موڈ کیسا تھا؟ وہ اسے صبح کی بات بتانا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن بے چین بھی تھی کہ صدف کے بارے میں پتہ چلے۔ نہ جانے اس کی باتوں کے بعد ان کا کیا ری ایکشن تھا۔ ہاں، بالکل ٹھیک تھا، حالانکہ مجھے لگا تھا کہ وہ کوئی طنز یا آپ کے حوالے سے کوئی چبھتی ہوئی بات کریں گی، لیکن انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ اپنا اور ولیہ کا خیال رکھنا۔ مجھے خاصی حیرت ہوئی۔ دارم کی بات پر اس نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ کوئی بات ہوئی تھی آپ کی ممی سے؟ اس کی حیرت دارم سے چھپی نہیں رہی۔ نہیں، میں تو ویسے ہی حیران ہوئی ہوں جیسے آپ ہوئے ہیں۔ وہ ایک دم بات بدل گئی۔ امید کی ایک کرن نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ فارم ہاؤس میں موجود تھے۔ وہاں پہنچ کر کیا وہاں گزرے پل ایک فلم کی طرح ولیہ کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ دارم تو آتے ہی سو گیا، جبکہ وہ وہاں موجود ملازموں کے پاس آ گئی۔ سب اسے وہاں دارم کی بیوی کی حیثیت سے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ مہمان کب تک آئیں گے؟ کچن میں بیٹھی وہ چائے پی رہی تھی جب اس نے ایک ملازمہ سے پوچھا۔ کون سے مہمان؟ اس کے سوال پر وہ چونکی۔ صاحب کے مہمان، مطلب دارم کے دوستوں نے آنا تھا نا؟ اس کی بات پر ان کے چہروں پر ابھی بھی الجھن تھی۔ نہیں بی بی، صاحب نے تو بس کہا تھا کہ میں اور تمہاری بیوی آ رہے ہیں، مہمانوں کا تو نہیں بتایا تھا۔ اس کی بات پر وہ چائے چھوڑ کر تیزی سے کچن سے نکلی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو دارم ابھی بھی اوندے منہ بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا۔ غصے سے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ کیا ہوا ہے؟ اس افتاد پر اس نے مندی آنکھیں کھول کر ولیہ کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ آپ کے دوستوں نے آنا ہے۔ وہ غصے اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات لیے کھڑی تھی۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے اٹھ بیٹھا۔ ہاں نا، اگر کہتا ہم چھوٹے سے ہنی مون پر جا رہے ہیں تو آپ نے وہیں اڑیل گھوڑی کی طرح اینٹ جانا تھا۔ دارم کی بات پر وہ صدمے سے بے حال ہوئی۔ میں گھوڑی لگتی ہوں آپ کو؟ پوری بات میں سے اس نے کیا کمال بات نکالی تھی۔ تشبیہ دے رہا ہوں ڈفر، دارم افسوس میں سر ہلا کر بولا۔ تو تشبیہ کے لیے آپ کو گھوڑی ہی ملی تھی؟ آنکھیں دکھائیں۔ ہاں، دارم اپنی بات پر زور دے کر پھر سے لیٹ گیا۔ آپ نے چیٹنگ کی ہے میرے ساتھ، پھر سے اسے یاد دلایا۔ ہاں تو، دارم ڈھٹائی سے بولا۔ بہت برے ہیں آپ۔ منہ پھلا کر سامنے پڑے صوفے پر جا بیٹھی۔ ابھی میں اور بھی برا بننے والا ہوں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ دارم کی گمبھیر آواز پر اس کا دل دھڑکا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ کچھ باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس جس بات کو الفاظ دیے جاتے ہیں۔
कोहनी तकिए पर तोहरी करके सर के नीचे सीधे हाथ की हथेली रखे गहरी नजरों से उसे देखा। उसकी नजरों के इर्तिकास पर वो घबराई। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ? फौरन बात पलटी। इतनी जल्दी क्या है मेरी जान? रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। दारिम की बात पर उसे खतरे की घंटियां बजती सुनाई दी। आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे, उसने घबराते हुए अपने खदशात जाहिर किए। मेरी जान, मेरी तो नीयत भी ठीक नहीं। दारिम के लहजे की गंभीरता कम नहीं हो रही थी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे खामोश करवाया। रात के खाने के बाद वो उसे लिए पूल की जानिब आया। चांद की रोशनी और सितारों की जगमगाहट ने इस जगह को और भी खूबसूरत बना दिया था। मैंने एक बात सोची है, उसी लिए वो वहाँ मौजूद कुर्सियों पर बैठा। जब कभी हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से मिलने वाली तकलीफ़ों से थक जाएंगे तो चंद दिन यहाँ आ जाया करेंगे। दारिम की बात पर वो हौले से मुस्कुराई और जब मुझसे तंग आ गए अपने दाएं जाने बैठे दारिम को मोहब्बत से देखा। तब मैं आपको घर छोड़कर अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। दारिम की बात पर वो अपने सवाल पर पछताई। अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा जवाब देगा। क्यों? कुछ गलत कहा? वो उसके चेहरे पर छाई सुर्खी को देख चुका था, मगर उसे तंग करने का इरादा मौकफ नहीं किया। पानी में चांद का अक्स कितना अच्छा लग रहा है। वलिया ने उसकी खुद पर से तवज्जो हटाई। मेरा चांद भी बहुत अच्छा लग रहा है। मोहब्बत पाश लहजे पर उसने बेइख्तियार दारिम का चेहरा सामने की जानिब मोड़ा। मत देखा करें ऐसे। लहजा इल्तिजाया था। फिर कैसे देखूं? उसका हाथ थामकर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा, जैसे बाकियों को देखते हैं। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, बाकियों में और वलिया में बहुत फर्क है। न जाने आज वो मोहब्बत का इजहार इस कदर खुलकर क्यों कर रहा था। क्यों? वलिया भी तो इंसान है और बाकी भी। उसकी जानिब देखने से हत्तुल मकदूर एतराज किया। नहीं, बाकी इंसान है और वलिया मेरी जान है। दिल की धड़कन तेज हुई। आप ये सब बातें सुनाने मुझे इतनी दूर लाए हैं? वो चाह कर भी उसकी गहरी नजरों को खुद पर से नहीं हटा पा रही थी। नहीं, मोहब्बत करने यहाँ लाया हूँ। दारिम ने मुस्कुराहट दबा कर कहा। उफ, मैं जा रही हूँ। यकदम वो वहां से उठी। अच्छा बैठो, कुछ बताना है आपको। उसका बाजू पकड़कर वापस खींचा। मैं आपकी शॉप पर रेस्टोरेंट बना रहा हूँ। रिसेप्शन के बाद आप वो ज्वाइन कर रही हो। शहजाद दिलावर सब आपके साथ होंगे और मैं इस बारे में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनूंगा। मुझे अपनी वलिया के वो सब ख्वाब पूरे करने हैं जिन्हें लेकर वो इस भीड़ का हिस्सा बनी थी। माजी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसे सोच सोच कर लकीरें खींचने का फ़ायदा नहीं। आप सुकून तभी हासिल कर सकते हैं जब हाल और मुस्तकबिल की फ़िक्र करें। गुजरे हुए पर हमारा इख्तियार नहीं, ना ही हम उसे वापस लाकर सब सही कर सकते हैं। हाँ, मगर हमारा हाल और आने वाले कल पर पूरा इख्तियार है, ताकि कल को हमारे पास पछतावा ना रहे। दारिम का एक एक लफ्ज़ उसके दिल में उतर रहा था। अब अंदर चलें, ठंडक पड़ रही है। दारिम की जानिब देखकर उसने मुस्कुराकर अस्बात में सर हिलाया। मुझे अफसोस हुआ कि आपने यमुना को मुझसे पैसे लेने से रोका। लेटे हुए दारिम ने मामूल की तरह उसका सर अपने सीने पर रखा हुआ था। जब कुछ याद आने पर उसने कहा, खैर, आपकी इसी खुददारी को देखते मैंने आपके रेस्टोरेंट का सोचा है, ताकि आप खुद कमाकर अपनी जिम्मेदारी निभाओ और ये एहसान वाला कीड़ा भी आपके दिमाग से निकले। दारिम की बात पर वो हौले से हंसी। बहुत दांत निकल रहे हैं। उसके हंसने पर उसने चोट की। हाँ तो आप इतने अच्छे से मुझे जज करते हैं कि मैं खुद हैरान रह जाती हूँ। इसका मतलब है आपको मुझसे सच्ची मोहब्बत है, मगर मुझे नहीं हुई अभी। वो लहजे में मसनूई दुख लाकर बोली। हाँ ना, आपको वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं। वैसे जो मेरी दूसरी बीवी ख्वाब में देखी थी, क्या वो प्यारी थी? दारिम की बात पर वो गुस्से से लेटने से उठ बैठी और खूंखार नजरों से उसकी जानिब देखा। बहुत बदसूरत थी। उसकी दिल जलाने वाली मुस्कुराहट देखकर वो गुस्से से बोली। तभी आपका रो रो कर बुरा हाल था। दारिम ने अफसोस से सर हिलाया। वैसे तो कह रहे थे कि दूसरी शादी नहीं करनी। अब कल से बहाने बहाने से वो टॉपिक बार बार छेड़ रहे हैं।
اس کے سینے پر غصے سے ہاتھ مارا۔ ہاں تو آپ کا جوش دیکھ کر مجھے بھی آخر دلچسپی ہو رہی ہے۔ دارین کی بات پر اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاجرہ کا نمبر دوں؟ اسے کنونس کر لو۔ شرارتی مسکراہٹ مسلسل چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس کے تنے نکوش دارین کی مسکراہٹ پر اور تن گئے۔ مسکراتے ہوئے یکدم اس کی جانب جھکتے اس کے چہرے پر محبت کے پھول کھل آئے۔ ولیہ بوکھلا گئی۔ اب جو میں کرنے جا رہا ہوں مجھے اس پر ہرگز افسوس نہیں ہے۔ آپ کے اور ممی کے درمیان موجود سرد مہری توڑنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس کا گمبھیر لہجہ ولیہ کے حواس متحمل کر گیا۔ دارین نہیں، اس نے شدید گھبرا کر اسے روکا، مگر محبتوں کا سیلاب اس کے لیے روکنا مشکل ہو گیا۔ دارین نے رشتے کو بڑھانے کے فیصلے کا اختیار اپنے ذمے لے لیا۔ صبح جس لمحے اس کی آنکھ کھلی وہ الجھے بکھرے حلیے میں صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھ ماتھے پر رکھا ہوا تھا۔ دارین کے اٹھتے ہی اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا میری جان؟ صبح صبح کس گہری سوچ میں مبتلا ہو؟ اس کا شرارتی لہجہ ولیہ کو سلگا گیا۔ بات مت کرے مجھ سے، انتہائی برے ہیں آپ۔ وہ پھنکاری۔ وہ تو میں ہوں۔ اس نے بڑے مزے سے یہ الزام قبول کیا۔ خبردار اگر آپ میرے پاس آئے اب۔ اسے اپنی جانب آتے دیکھ کر وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں بولی، آپ دونوں کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے ضروری تھا۔ اب کرو میری دوسری شادی کا شوق پورا۔ کپڑا خود پر سے ہٹاتے وہ واش روم کی جانب بڑھا اور وہ سر ہاتھوں پر گرا گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دارین اس کے وجود پر اتنے آرام سے اپنی چھاپ بٹھا دے گا۔ وہ تو صدف کی رضامندی کی منتظر تھی۔ جب تک وہ اس کے ساتھ ٹھیک نہ ہوتی وہ ایسا کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آیا اسے دیکھے بنا وہ سپاٹ لہجے میں بولی، ضرور، وہ تو جیسے تیار بیٹھا تھا۔ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھا جو کل رات سے ہٹ دھرم بنا ہوا تھا۔ میں اس سب کی کبھی معافی مانگوں گا بھی نہیں۔ تولیے سے منہ خشک کرتا وہ باور کروا گیا۔ سحر لگ رہے ہیں اس وقت۔ اس کی بات پر وہ پھر سے مسکرایا۔ رات کو پیارا لگ رہا تھا۔ اسے چڑھانے پر وہ تن فن کرتی واش روم میں جا گھسی، سارا غصہ واش روم کے دروازے پر نکالا۔ گھر واپس جاتے بھی اس کا مزاج اکھڑا اکھڑا ہی تھا۔ سارن تو کل پہنچ، تیرے تو مشوروں کی خیر نہیں۔ اچھی بھلی میری بیوی کو مجھ سے خفا کروا دیا۔ گاڑی چلاتے کن اکھیوں سے ناراض سی ولیہ کو دیکھ کر وہ دل میں سارم سے مخاطب ہوا۔ یہ مشورہ بھی سارم کا تھا کہ یوں ولیہ کو فیصلے کا اختیار دے کر اس نے غلطی کی ہے۔ صدف کے رویے کے باعث اگر وہ ان کی باتوں میں آ کر کوئی غلط خواہش کر بیٹھی تو اس کے پاس سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ دارین اسے اپنے ہونے کا یقین پوری طرح دلائے، اور وہ رشتہ بڑھائے بغیر ممکن نہیں۔ وہ جتنی مرضی باتوں سے اسے تسلی دے لیتا مگر کبھی کبھی جذباتی سہارے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں، اور ولیہ کو اس وقت اس کے جذباتی سہارے کی شدید ضرورت تھی۔ دارین نے صبح ہی سارم کو ولیہ کے شدید رد عمل سے متعلق میسج کر دیا تھا، مگر ابھی تک اس نے نہیں پڑھا تھا۔ وہ زبردستی کا قائل ہی نہیں تھا، اپنی عادت کے برخلاف جو کر بیٹھا تھا۔ اب ولیہ کے رویے سے اندر ایک عجیب جنگ چھڑ گئی تھی۔ آخر اپنے اور اس کے درمیان اس سرد مہر خاموشی کو توڑنے کے لیے اس نے پلیئر آن کر دیا۔ اوہ، when your world is caving in and you feel like you can't win, take a breath and take your time. Oh, we will turn our luck around, find the other side of town, take a step into the light, darling. Don't you know it? Know that nothing can stop us. Darkness lasts a moment. We will make it through the clouds. Up we go, we go. Up we go, we go. گانا تھا کہ دارین کے دل کی آواز، وہ بھی تو اسے روشنی کی جانب لے جانا چاہتا تھا۔ جس ہمت اور حوصلے والی ولیہ کو اس نے پسند کیا تھا، وہ اس میں ویسی ہی ولیہ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ انجان تھا کہ وہ پھر سے ویسی ہی ہو گئی ہے۔
جس انداز میں اس نے صدف کے سامنے اپنا آپ منوایا تھا وہ انہیں سوچنے پر مجبور کر گیا تھا کہ کہیں تو انہیں کی غلطی ہے جو سب انہیں ہی سمجھانے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ کام اس دن صبح ولیہ نے کر دکھایا تھا۔ جو کام دارم کی باتیں اور یاور کے طنز نہیں کر سکے وہ ولیہ بڑی آسانی سے کر گئی تھی۔ اماں کے گھر چھوڑ آؤں؟ دارم نے بالآخر اسے مخاطب کرنے کا حوصلہ کر ہی لیا۔ نہیں، مختصر جواب۔ ولیہ، آپ کی بار پکار میں شدت تھی۔ مجھے اس وقت آپ کی آواز بھی نہیں سننی۔ اسے ٹکا سا جواب دے کر وہ سر سیٹ پر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ دارم نے اب کی بار خاموشی اختیار کر لی۔ اسے ویسی ہی روٹ ولیہ کی جھلک نظر آئی جو پہلی اور دوسری بار ملنے پہ لگی تھی۔ دارم زیر لب مسکرایا۔ واپسی ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ دارم سے پہلے گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھی۔ دارم نے گاڑی اندر لے جانے کی بجائے آفس کی جانب بڑھا دی۔ اس نے دارم کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سن لی تھی، پھر بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ جس وقت وہ گھر میں آئی کوئی بھی نہیں تھا۔ صدف اور یاور یقیناً اپنے اپنے آفس جا چکے تھے۔ اپنے اور دارم کے بیڈ روم میں آ کر دل کا رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر دے۔ خاموشی سے چادر سر تک تان کر لیٹ گئی، مگر غصہ کب نہیں ہو رہا تھا۔ غصے کے مارے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ آخر غصے سے دارم کا تکیہ پکڑا اور زوردار مکہ اسے مار کر اپنا غصہ نکالا۔ پھر وہی تکیہ بازوؤں میں بھینچ کر لیٹ گئی۔ انتہائی برے ہیں۔ برے کو جو آخری لیول ہے بس وہ ہیں آپ۔ تکیے کو دارم سمجھ کر دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ بالکل نہیں بولوں گی آپ کے ساتھ۔ ایک اور دھمکی۔ آپ کی اماں کو پتہ چل گیا نا منٹ سے پہلے مجھے گھر سے باہر کریں گی۔ ایک اور اطلاع اسے دی۔ پتہ نہیں کہاں گئے ہوں گے۔ ہائے یہ فکر، محبت بھی تو تھی نا۔ جتنا بھی غصہ آ جاتا محبت کا کیا کرتی۔ اپنا بیگ بھی گاڑی سے نہیں نکالا۔ اب اپنے اس قدر غصے پر افسوس ہوا۔ بیگ گاڑی میں تھا مطلب موبائل بھی گاڑی میں رہ گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹا نے مت مار دی ہے میری۔ سر پر ہاتھ مار کر آخر تک ہار کر تکیے پر سر رکھا اور چند ہی لمحوں میں وہ گہری پرسکون نیند سو چکی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر سوتی رہی تھی۔ دروازے پر ہونے والی مسلسل دستک پر اس کی آنکھ کھلی۔ مندی مندی آنکھوں سے سامنے لگی گھڑی پر وقت دیکھا، شام کے 5 بج رہے تھے۔ دارم کے ساتھ وہ صبح 9 بجے واپس آ گئی تھی۔ اف میں اتنی دیر سو گئی۔ بمشکل آنکھیں کھولتی اٹھ کر بیٹھی۔ کمین کی آواز پر ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ باجی کب سے سو رہی ہیں؟ اتنی بار دروازہ کھٹکھٹا کر گئی۔ دارم بھائی نے بھی کتنی بار فون کر کے پوچھا۔ آپ ڈانٹ کر بھیجا ہے۔ لگتا تھا دارم اس کی اچھی خاصی کلاس لے چکا ہے۔ ہاں وہ بس ایسے ہی آنکھ لگ گئی تھی، پتہ نہیں چلا، وہ وضاحت دینے لگی۔ ہمیں تو آپ کے آنے کا پتہ بھی نہیں چلا تھا، وہ تو چوکیدار نے اور دارم بھائی نے فون کر کے بتایا۔ دوپہر کا کھانا بھی لائی پر آپ اٹھی ہی نہیں۔ وہ منہ بسورے شکایتیں کر رہی تھی۔ اچھا بابا اب کیا کان پکڑوں یا اٹھک بیٹھک کروں؟ ایک تو پہلے ہی دماغ خراب تھا، اوپر سے دارم بھائی کے رٹ پر اور دماغ الٹ گیا۔ ڈیڈی یا آنٹی واپس آئی ہیں؟ وہ کمرے سے نکل ہی رہی تھی جب اس نے پوچھا۔ ہاں جی بڑی باجی تو آ گئی ہیں، آپ کا بھی پوچھ رہی تھیں۔ اس کی بات پر اس کا خون خشک ہوا۔ اچھا تم جاؤ، میں آ رہی ہوں نیچے۔ پھر خود میں ہمت پیدا کی۔ جو مرضی کرنا ہے کریں اب۔ ناک سے مکھی اڑائی، پھر اپنے ہی انداز پر چونکی۔ کیا یہ دارم کی پیش قدمی کے سبب ملنے والا اعتماد تھا کہ آج اسے صدف کا سامنا کرنے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ بیٹے نے تو جی جان سے قبول کر لیا تھا، اب وہ اسے کیسے اس سے الگ کر سکتی تھی؟ ایک الوہی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ بیڈ سے اتر کر وارڈروب کی جانب بڑھی۔ جو دارم نے اسے شاپنگ کروائی تھی اس میں سے ایک خوبصورت سا کالے اور بلیو رنگوں کے امتزاج کا ڈریس نکالا جس پر دھاگے سے ہلکا سا کام ہو رہا تھا۔ کپڑے بدل کر منہ ہاتھ دھو کر اسی کے ہم رنگ ایئرنگز پہنے جو اس دن دارم نے ہی دلوائے تھے، ساتھ ہلکی سی لپسٹک لگائے، گھنے بالوں کو ڈھیلی سی چوٹی کی شکل دی۔ اس کی تیاری مکمل تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی۔ یکدم نظر دارم کے پرفیوم پر پڑی، اٹھا کر ہلکا سا خود پر سپرے کیا۔ آنکھیں بند کر کے اس خوشبو کو سانسوں کے ہمراہ اندر اتارا۔
मुतमईन होकर बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। वो डाइनिंग हॉल में आई जहां सदफ पहले से मौजूद थी। लम्हा भर को झिझक हुई, फिर एतमाद से कदम बढ़ाए। सदफ जो मोबाइल पर कुछ देखने में मसरूफ थी, नजर उठाकर आने वाले को देखा। अस्सलाम वालेकुम, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सलाम किया। सदफ ने जवाबी मुस्कुराहट से जवाब दिया। उसे हौसला और तकवीयत मिली। इधर आओ। उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठते देखकर उन्होंने अपने बराबर वाली कुर्सी की जानिब इशारा किया। वलिया खामोशी से उनके साथ रखी कुर्सी पर बैठ गई। गौर से उसका चेहरा देखा। बेटे की मोहब्बत के आसार उसके चेहरे से झलक रहे थे। जहां दीदा औरत थी, बहुत कुछ समझ गई थी। दारिम की तुम्हारे लिए मोहब्बत का मुझे बड़े बुरे अंदाज में पता चला। उसका एक हाथ मोहब्बत से अपने हाथों में थाम कर उन्होंने बात का आगाज किया। जिस दिन तुम किडनैप हुई और फिर जब दारिम तुम्हें लिए हॉस्पिटल पहुंचा, मेरी एक दोस्त जो इस हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और तुम्हें ट्रीट कर रही थी, उसने तुम्हारी तस्वीर खींचकर मुझे भेजी और ये कहा कि दारिम तुम्हें लाया है, मगर दोनों बड़े बिखरे हुलिये में हैं। मुझे दारिम पर पूरा एतमाद था, मगर मैं फिर भी एक बार हिल गई थी। वो तस्वीर यावर को दिखाई तो उन्होंने असल बात बताई, मगर मुझे दुख ये हुआ कि यावर दारिम की तुम्हारे लिए पसंदीदगी से वाकिफ है, मगर मैं नहीं। सामने देखते वो ऐसे बता रही थी जैसे इसी लम्हे में हो। अजीब सा दुख था उनकी आवाज में। वलिया यकटुक उन्हें देख और सुन रही थी। जब माँ बनोगी ना, तब मालूम होगा कि माँ बाप में भी औलाद को लेकर बर्तरी और कमतरी का एहसास होता है। माँ सारा दिन औलाद के लिए त्याग देती है, अपना सुकून आराम कुछ नहीं देखती, मगर जब रात में बाप घर आता है तो बच्चे बाप की वो सारे दिन की थकन को भूल कर सिर्फ बाप के हो जाते हैं। बड़ी सख्त जेलसी होती है उस लम्हे। वो होले से हंसी। मैं हमेशा ये समझती थी कि मैं अपने बच्चों की बेहतरीन दोस्त हूँ, मगर जब सारिम ने शादी की तब उसने भी बाप को सबसे पहले बताया, और अब जब दारिम ने तुम्हें पसंद किया तो भी उसने बाप को सबसे पहले बताया। मुझे ऐसे लगा मैं उनकी जिंदगियों में कहीं हूं ही नहीं। फिर निकाह का फैसला और बाकी सब। बस तुमसे एक अनदेखी चिढ़ हो गई। मैं अपना गुस्सा उन दोनों पर तो इस तरह ना निकाल पाई, मगर तुम मेरे अताब का निशाना बन गई। और यकीन करो ऐसा ही होता है। हमेशा बरतर अपने से कमतर और कमजोर पर ही आंखें निकाल सकता है। वो कभी अपने से बरतर को कुछ नहीं कह सकता। तुम मेरे रवैये से खौफजदा हुई और मैं तुम्हें खौफजदा करती गई, और ये सब करते मैं इतनी अंधी हो गई थी, अंदाजा ही नहीं हुआ कि किस किस तरह तुम्हारी दिल आजारी कर गई। उनके लहजे में नमी घुली। दारिम की बातों से मेरा सख्ती का हौल चटक रहा था, मगर उसमें आखिरी कील तुम्हारी बातों ने लगाई। बेटे, मैं न जाने कैसे कैसे तुम्हें दुख दे गई, मुझे माफ़ कर देना। यकदम उसकी जानिब देखते उसके हाथों को अपने हाथों में लिए वो माफ़ी के अंदाज में जोड़ गई। आंखें नम थीं। प्लीज़ आंटी, ऐसे तो मत करें। वो तो घबरा गई। जल्दी से सदफ के बंधे हाथ खोले। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता था कि मैं तुम्हें ईज़ा पहुंचाती। वलिया ने बढ़कर उनके आंसू साफ किए। मुझे अंदाज़ा था आप ऐसी नहीं हैं, मगर मैं अनजान थी कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। मैं आपको फिर यकीन दिलाती हूँ कि मेरा दारिम पर बस इतना ही हक है जितना अल्लाह ने इस रिश्ते के तवस्सुत से मुझे दिया है। वो आपके बेटे हैं और रहेंगे। मैं कभी उन्हें आपसे अलग करने का सोच भी नहीं सकती। वो एक बार फिर उन्हें यकीन दिला रही थी। मुझे यकीन है बेटे, और यकीन करो, अब तो तुम पर फख्र है कि मेरी बहू ने एक हवस के मारे सहन को शिकस्त दी। वो मोहब्बत से उसका चेहरा हाथों में थाम गई। नहीं आंटी। मम्मी, उन्होंने फौरन उसे टोका। मैं समझती थी मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, लेकिन मैं तो बहुत जाहिल निकली। वो फिर से अफसोस करने लगी। ऐसे ना कहें मम्मी। शराकत औरत इतनी जल्दी बर्दाश्त नहीं करती, वो चाहे बीवी हो, माँ हो या बेटी। ये अमल बड़ा हौसले वाला होता है। वलिया जैसे उन्हें समझ गई थी। सही कह रही हो, मगर मुझे अफसोस है, एक औरत होकर मैं तुम्हारे लिए लड़ने की बजाय तुम्हारे ही मुकाबिल आ गई। वो बेहद शर्मसार थी। आप ऐसे ना सोचें और मुझसे वादा करें। इसकी बात पर उन्होंने नजर उठाकर सवालिया नजरों से उसे देखा। हमारे बीच क्या हुआ था, हम दोनों इसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाएंगे, और आज के बाद इस सब को दोबारा नहीं दोहराएंगे। उनकी आंखों में देखते उसने यकीन दहानी चाही। तुम वाकई बहुत अच्छी हो। दारिम ऐसे ही नहीं तुम पर फिदा हो गया। उसे गले लगते वो मोहब्बत से बोली।
آج بیٹے کی پسندیدگی کے لحاظ سے اسے دیکھ رہی تھیں تو وہ اور بھی اچھی لگی۔ آپ بھی بہت اچھی ہیں۔ بس یہ شیطان ہے جو ہمارے بیچ آ کر ہمارے رشتوں کو کمزور بناتا ہے اور ہمیں آزمائش سے دو چار کرتا ہے، مگر وہ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، وہ ہمیں کتنے احسن طریقے سے ان آزمائشوں سے نکال دیتا ہے۔ اس کی ایک ایک بات سے وہ متفق تھیں۔ رات میں جس وقت دارم گھر آیا، ولیہ کی تیاری اور صدف اور ولیہ کی آپسی خوشگوار تعلقات دیکھ کر گش کھا کر اٹھا۔ رات کے کھانے پر بھی دونوں یاور اور دارم سے کم اور ایک دوسرے سے زیادہ باتوں میں مصروف تھیں۔ وہ خاموشی سے دونوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ یاور سے اشاروں میں پوچھا، انہوں نے مسکراتے ہوئے فقط وکٹری کا نشان بنایا۔ ریسیپشن کی تیاری کب کرنی ہے؟ کل سارم اور نازش بھی آ رہے ہیں تو پھر تیاریاں بھی شروع کرنی ہوں گی۔ صدف نے یاور کو مخاطب کیا، جیسے آپ کہیں، اس ویکنڈ پہ وہ آ رہے ہیں تو اگلے ویکنڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے ایک ہفتہ کافی ہوگا آپ خواتین کی تیاری کے لیے۔ یاور بھی نارمل انداز میں بات چیت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس سب کی کچھ نہ کچھ وجہ جانتے تھے۔ ایک نارمل نہیں تھا تو دارم، جو بس خاموشی سے ان تینوں کی باتیں سن رہا تھا۔ دارم کھانا تو صحیح سے کھاؤ بیٹا۔ اسے کرسی کھسکا کر وہاں سے اٹھتے دیکھ کر صدف یکدم بولی، بس ممی آج آفس میں شام میں کچھ بیکری آئٹمز کھا لی تھیں، ابھی دل نہیں کر رہا۔ انداز انتہائی سنجیدہ تھا۔ کافی بھجوا دیجیے گا۔ صدف کو ہی مخاطب کر کے وہ اوپر کی جانب جانے لگا، جب یاور نے اسے آواز دے کر روکا، چلو ذرا تھوڑی سی واک کر لیں۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے واقف ہو چکے تھے کہ وہ الجھ گیا ہے۔ کہاں تو صدف ولیہ کی شکل نہیں دیکھ رہی تھیں اور اسے گھر سے نکلوانے کے چکر میں تھیں، تو یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ وہ تو جان چکے تھے، اب اسے بھی آگاہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسی لیے وہ باہر لان میں آ گئے۔ اب آپ مجھے بتانا پسند کریں گے یہ سب کیسے ہوا؟ وہ خفا سا انہیں اس لمحے بے حد پیارا لگا۔ یاور نے اسے اس صبح کی ساری بات منوعن سنائی۔ ولیہ کے اس اقدام کے بعد جب میں کمرے میں آیا، صدف بے حد خاموش بیٹھی تھی۔ میں اس کے انداز پر ٹھٹکا، پھر یکدم اس نے مجھے پکار کر معافی مانگی اور رونے لگی۔ آج اگر یہ لڑکی مجھے یہ سب نہ کہتی تو میری آنکھیں کبھی نہ کھلتیں۔ ہم کبھی کبھی محبتوں میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اولاد کی خوشی کس سے اور کس میں ہے اسے بھلا کر بس یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے، ہماری ہر بات مانے۔ یہ بے لچک انداز ہی بیٹوں کو ماؤں سے اس وقت دور کر دیتا ہے جب وہ ان کی محبت کو قبول نہیں کرتی۔ بیٹیوں کی شادی کر کے بھی مائیں ان کی مائیں ہی رہتی ہیں، مگر بیٹوں کی شادی کر کے وہ صرف ان کی بیوی کی ساس بن جاتی ہیں اور یوں اپنا بیٹا کھو دیتی ہیں۔ یاور، میں دارم کو کھونا نہیں چاہتی۔ وہ اس لمحے آگہی کی منزلوں پر تھیں۔ یاور نے اس صبح کی ایک ایک بات اسے بتائی، پھر بجائے اس پر طنز کرنے کے میں نے اسے سمجھانا بہتر سمجھا۔ تم اگر اپنے رویے کو نہیں بدلو گی تو اسے کھو دو گی۔ اس میں قصور اس کی بیوی کا نہیں تمہارا ہوگا۔ ایسے ہی تو رشتوں کے کچے دھاگے سے تشبیہ نہیں دی جاتی، اگر کھینچا تانی کریں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ مجھے یہ انسیکیورٹی کیوں نہیں کہ ولیہ مجھ سے میرا بیٹا چھین لے گی؟ میرے سوال پر وہ خاموش ہی رہی، اسی لیے کہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ وہ یہاں اسے ہم سے چھیننے کے ارادے سے نہیں آئی۔ چھیننا ہوتا تو تمہاری اب تک کی باتوں پر وہ لگائی بجھائی کر کے دارم کو لے کر الگ ہو چکی ہوتی۔ وہ ایسی نہیں ہے۔ شک کی نگاہ سے دیکھو گی تو وہ ویسی ہی لگے گی جیسا تمہارا شک اسے دیکھنا چاہے گا۔ اتنی زندگی گزار کے بھی تمہیں لوگوں کو پرکھنا نہیں آیا؟ میں نے ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ عام لڑکیوں سے بہت الگ ہے، رشتوں کی اہمیت سے بڑے اچھے سے واقف ہے۔ اسے ایک موقع اور دو۔ دارم کی محبت تو اس کے ساتھ ہے، کیا اس نے اسے غلط استعمال کر کے اس گھر پہ کوئی اجارہ داری قائم کی ہے؟ میرے ہر سوال پر وہ لاجواب ہو چکی تھی۔ اور پھر انہوں نے ولیہ اور صدف کے درمیان ہونے والی تمام باتیں اسے بتائیں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ ولیہ پر فخر بھی ہوا اور محبت تو کہیں زیادہ ہو گئی۔ اس کی ماں سے نہ تو اس نے بدتمیزی کی، نہ اپنے حق کے لیے غلط راستہ اختیار کیا۔ نہایت ادب و احترام سے انہیں وہ سب پاور کروا گئی جو یاور اور دارم شاید مہینوں اور لگتے تو نہ کروا سکتے۔ اس کی کس کس ادا پر وہ قربان جائے۔ سکون اور اطمینان اس کے رگو پے میں اتر گیا۔
ایسے ہی تو بیوی کی اس نے چاہ کی تھی، جو اس سے بھی پہلے اس کے رشتوں کو اہمیت اور پیار دے۔ اس کے بن کہے وہ ویسی ہی نکلی۔ واک ختم کر کے جس وقت وہ کمرے میں آیا ولیہ موجود نہیں تھی۔ واش روم جا کر برش کر کے وہ واپس کمرے میں آیا تو ولیہ کافی کے ہمراہ کمرے میں موجود تھی۔ دارم نے ایک نظر اسے دیکھا، جو اس کی کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد وارڈروب کی جانب بڑھنا چاہ رہی تھی، لیکن دارم وہاں کھڑا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے، وارڈروب سے ٹیک لگائے وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ولیہ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہوا۔ اسے نظر انداز کر کے ہاتھ سے پیچھے ہونے کا اشارہ دیا۔ منہ کھولو۔ دارم کی خواہش پر اس نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ منہ کھولو نا، وہ بضد ہوا۔ کیوں؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے سوال کر گئی۔ شکر، میں سمجھا زبان کہیں اور رکھ آئیں جو اشاروں میں بات کر رہی ہے۔ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے وہ ولیہ کو زچ کرنے کا کام شروع کر چکا تھا۔ بہت پرانا جوک ہے، بھویں اچکا کر وہ جیسے بدمزہ ہوئی۔ جوک پرانا ہے تو کیا ہوا، ہم تو نئے ہیں۔ پاس کھڑی ولیہ کا بازو پکڑ کے کچھ اور قریب کیا، جسے اس نے حسب توقع جھٹک کر فاصلہ پھر سے بڑھایا۔ ممی سے راضی ہو گئی، یمنا سے راضی ہو گئی، باقیوں سے بھی راضی ہیں۔ ایک مجھ قریب سے ناراضگی کب تک برقرار رکھنی ہے؟ اس کے انداز پر وہ محبت بھرا شکوہ کر گیا۔ انہوں نے مجھے چیٹ نہیں کیا، انداز نہ روٹھا ہی تھا۔ ہاں تو میں نے بھی تو آگاہ کر دیا تھا۔ مسکراہٹ لبوں میں دبائے وہ اسے پھر سے تنگ کرنے لگا۔ ایک سیکنڈ پہلے بتانا کیا بتانا ہوتا ہے؟ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ تو کیا میں ایک پیپر پلان بنا کر آپ کے سامنے رکھتا، پھر آپ کے سائن لیتا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ صبر نہیں تھا آپ کے اندر؟ میں ممی کو راضی کرنے کے بعد اس رشتے کو بڑھانا چاہتی تھی، لیکن آپ، وہ اسی جگہ پر پھنسی ہوئی تھی۔ تو یار ممی اب راضی ہو گئی ہے نا؟ وہ اس کا منطق سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہاں تو اس وقت تو نہ آپ کو پتا تھا نہ مجھے پتا تھا۔ وہ اسے جھٹلانے لگی۔ ویسے ممی سے بات کرنے کے لیے تھینک یو، دارم کچھ یاد آنے پر بولا۔ وہ سب میں نے آپ کے لیے نہیں اپنے لیے کیا تھا، منہ بنا کر بولی۔ میں سوری نہیں کروں گا۔ اسے ہنوز ناراض دیکھ کر وہ یاد دلانے لگا۔ میں بھی آپ کی کچھ نہیں سنوں گی۔ کافی ٹھنڈی ہو جائے گی، پئیں اور مجھے کپڑے چینج کرنے دیں۔ اس کی توجہ ہٹا کر اب کی بار اس کے بندھے بازوؤں پر ہاتھ رکھے اسے زبردستی وہاں سے ہٹایا۔ دارم کافی کی جانب بڑھا۔ جتنی دیر میں اس نے کافی ختم کی تب تک وہ کپڑے چینج کر کے باہر آ چکی تھی۔ مزے سے دارم کے پاس سے اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھا۔ یار یہ غلط بات ہے، ناراض رہ لو لیکن پلیز یہ حرکت نہیں کرو۔ دارم کو اس کا صوفے پہ سونا سخت ناگوار گزرا۔ یہ آپ کی سزا ہے۔ وہ مزے سے اسے چڑھانے لگی۔ اب زچ کرنے کی باری اس کی تھی۔ کاش ممی ابھی نہ مانتی۔ دارم کی دعا پر اس نے گھورا۔ کیوں کیوں؟ اس کی دعا ذرا اس کو پسند نہ آئی۔ کم از کم رو دھو کے میرے پاس تو رہتی تھی نا۔ اس کی بات پر ولیہ نے بے ساختہ مسکراہٹ چھپائی۔ یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آپ کو ہی شوق تھا نا میرے اندر کی بہادر ولیہ کو جگانے کا۔ اب وہ جاگ گئی ہے تو ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ ہری جھنڈی دکھا گئی۔ ہاں تو اب یہ ولیہ ساری بہادری مجھ پر ہی دکھائے گی؟ ناٹ فیئر۔ وہ مصنوعی دکھ چہرے پر سجائے بولا۔ اس نے خاموشی کا خول توڑا تھا، یہی بہت تھا، ورنہ اس کی شدت پسندی پر وہ شدید پریشان ہو گیا تھا۔ آپ منائیں اپنے ہنی مون۔ وہ چڑھانے والے ہنسی ہنسی صوفے پر لیٹ گئی۔ برے برے خواب آئیں گے۔ لائٹ بند کرتے وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ نہیں اب نہیں آئیں گے۔ اطمینان عروج پر تھا۔ اور اگر مجھے برے خواب آئے تو؟ میں نے کتنے پیار سے آپ کو اس رات تسلی دی تھی۔ یہ بدلہ دیا میرے احسانوں کا؟ دارم کی دہائیاں۔ بیڈ پہ لیٹے وہ ہر طرح اسے اپنے پاس آنے کے لیے کنونس کر رہا تھا، مگر وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ احسان نہیں، محبت تھی، اور اس محبت کی ہی وجہ سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ شکر کریں اماں کے گھر نہیں چلی گئی خفا ہو کر۔ ولیہ نے بھی مزے سے اس کی ہر دہائی کا جواب سوچ رکھا تھا۔ اللہ کرے رات کو بجلی کڑکے۔
کیا ہیروئنز کی طرح تب میرے پاس آئیں گی؟ دارم کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ جی نہیں، میں کسی فلم کی ہیروئن نہیں، دارم کی بیوی ہوں، اور دارم کی بیوی کسی بجلی سے ڈرتی نہیں۔ ایک اور جواب تیار تھا۔ میں آپ کی پسند کا ریسیپشن کا ڈریس نہیں لوں گا۔ پھولے منہ سے ایک بار پھر تڑی لگائی۔ آپ کی پسند میں میری پسند، وہ مزے سے بولی۔ تو میری خوشی میں آپ کی خوشی کیوں نہیں؟ تکیے سے ہاتھ ٹکا کر تھوڑا سا اونچا ہو کے اسے نائٹ بلب کی روشنی میں دیکھا۔ تو میری خوشی میں آپ کی خوشی کیوں نہیں؟ وہ بھی ترکی بترکی بولی۔ میری بلیا اتنی ڈھیٹ کبھی نہیں تھی۔ برا سا منہ بنا کر واپس سر تکیے پر رکھا۔ آپ کا اثر ہے، اب سو جائیں۔ خود تو کافی پی کر نیند بھگا لی ہے، مجھے سونے دیں۔ وہ دوسری جانب کر کے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ سارم اور نازش کے آتے ہی گھر میں جیسے خوشیاں گونج اٹھی تھیں۔ ان کے پیارے سے بچے بہت جلد ولیا کے ساتھ بھی فرینک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی دارم کو موقع ملا اس نے سارم کو گھیر لیا۔ تیری وجہ سے مجھے اپنے پاس بھی بھٹکنے نہیں دے رہی۔ سارم کو ساری بات بتاتے اس کے کندھے پر غصے سے دھموکا جڑا۔ دارم کی حالت دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ کوئی نہیں بیٹے، یہ بیویاں جب تک ناک سے لکیریں نہ نکلوا لیں انہیں سکون نہیں ملتا۔ دارم اسے مزید ڈرانے لگا۔ تو نہیں اپنے الٹے مشورے دیے تھے، اب بتا کیسے صحیح کروں؟ دارم نے سارم سے مشورہ مانگا۔ اچھا بیٹے، اب سب سیٹ ہو گیا تو الزام مجھ پر؟ سارم اسے آنکھیں دکھانے لگا۔ سوری بیٹا، اس معاملے میں اپنا ہی دماغ استعمال کریں، تم جیسے ڈفر کے ساتھ اتنی ہی نیکی بہت تھی۔ سارم نے ہاتھ اٹھا کر گویا اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کیا۔ یو آر سو مین، دارم اس کے انداز پر مصنوعی حیرت سے بولا۔ آخر بھائی کس کا ہوں؟ اس کی آنکھیں پھیرنے پر وہ برا سا منہ بنا کے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر نازش، سارم اور بچے تھکن اتارنے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ صدف اور یاور ریسیپشن کے لیے بکنگ کروانے نکل چکے تھے۔ اب رہ گئے وہ دونوں، تو ولیا بھی خاموشی سے اٹھ کر کچن میں جا چکی تھی رات کے مینیو کی تیاری کے لیے۔ وہ کچھ دیر اکیلا بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا رہا، پھر اکتا کر کچھ سوچتا کچن میں پہنچا۔ جہاں سے محبت شروع کی تھی تو تجدید محبت بھی وہیں سے شروع کرنے میں کیا حرج تھا۔ کچن میں آتے ہی کام والیوں کو آہستہ سے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ولیا اتنی بری طرح اپنے کام میں مگن تھی کہ دارم کی آمد سے انجان ہی رہی۔ دارم نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا جو ایپرن باندھے دوپٹہ ٹیبل پر رکھے گھنے بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے کٹنگ کرنے میں مگن تھی۔ دارم کی توجہ گردن پر موجود تل نے اپنی جانب مبذول کی۔ پہلی بار اس تل نے ہی اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ تب بھی کچن کا ایسا ہی منظر تھا۔ تب وہ اسے دیکھنے اور چھونے کا حق نہیں رکھتا تھا، مگر اب ہر طرح کا استحقاق رکھتا تھا۔ خاموشی سے اس تل پر مہر ثبت کی۔ ولیا جی جان سے ہل گئی۔ اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھ کر اس کی پشت سینے سے لگا کر اسے بھینچا۔ کب تک ناراض رہیں گی؟ میں اتنی لمبی ناراضگی نہیں سہ سکتا۔ لہجے میں ہزاروں فرمائشیں تھیں۔ آئندہ مجھے اس طرح تنگ کریں گے؟ شرطیں عائد کرنی شروع کی۔ عہد لیے، کبھی نہیں۔ آہستہ سے سر اس کے کندھے پر رکھا۔ ریسیپشن کا ڈریس میری مرضی کا ہوگا؟ ایک اور شرط، سب آپ کی مرضی کا ہوگا۔ بڑے آرام سے مان گیا۔ صوفے پہ نہیں سوگی۔ کچھ شرطیں اس کی بھی تھیں۔ اگر آپ تنگ کریں گے تو اب صوفے کی بجائے دوسرے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ دارم نے یکدم کندھے سے سر اٹھا کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ آنکھوں میں شرارت سمائی تھی۔ میں کتنے آرام سے سب مان گیا ہوں اور خود مزید دھمکیاں دے رہی ہیں۔ شکوہ تیار تھا۔ وہ مزے سے اس کی شکایت نظر انداز کر کے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ میں آپ کی اتنی ساری محبت کہاں رکھوں؟ چھوٹا سا دل ہے میرا۔ دارم اس کے انداز پر نہال ہو گیا۔ نہیں، آپ کا دل چھوٹا نہیں، بہت بڑا ہے۔ میری تھوڑی سی محبت آرام سے آ جائے گی۔ محبت سے بھرپور لہجے میں کہتے اسے سمیٹ لیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے اب اپنا نام و نشان مل گیا ہے، جسے ڈھونڈنے کے لیے تپتی دھوپ سے اور نہ جانے کتنے طوفانوں سے گزری ہوں۔ سر اٹھا کر اس کے نرم خو چہرے کی جانب دیکھا۔ دارم نے مسکرا کر اس کا مطمئن چہرہ دیکھا۔
محبت سے اس کے ماتھے پر پیار کر کے اسے یوں بھینچا جیسے خود میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ نیکسٹ سین، ریسیپشن پہ ولیہ دیدہ زیب لائٹ پرپل اور گرے میکسی میں ہر دیکھنے والی آنکھ کو مبہوت کر رہی تھی۔ دارم بھی اسٹیل گرے 3 پیس سوٹ پہنے اس کی میکسی کے ہم رنگ ٹائی لگائے بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ سب چہروں پر اطمینان تھا۔ میرے بچے کتنے خوش لگ رہے ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اسٹیج سے دور کھڑے صدف نے محبت سے ولیہ، دارم، سارم اور نازش کو دیکھ کر کہا۔ چاروں اسٹیج پر بیٹھے کہے بکھرا رہے تھے۔ آمین۔ یاور نے بھی دل سے ان کی دعا پر آمین کہا۔ کبھی کبھی بڑوں کو اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے خود کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھروں کا سکون اور اطمینان صرف چھوٹوں کی قربانیوں کے مرہون منت نہیں آتا، بڑوں کو بھی اپنا کردار نبھانا پڑتا ہے۔ ہر رشتے کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تھوڑا زیادہ حساب تو سب کا ہونا ہے، تو اس حساب کو ہم سہل کیوں نہ بنائیں، اور رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے اگر اپنی انا، اپنی خواہشوں کی چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے دیں تو کیا حرج ہے؟ رشتے بھی بچ جائیں گے اور محبتیں بھی قائم رہیں گی۔ مگر یہ توفیق بھی صرف انہی کو ملتی ہے جو اپنا محاسبہ کرتے ہیں، جیسے صدف نے کیا۔ اسی لیے اللہ نے اس کی خوشیاں اسے واپس لوٹا دیں۔ 3 ماہ بعد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے ریسٹورنٹ سے آج چھٹی کروا کر اب وہ اسے لیے کہیں جا رہا تھا۔ کہاں؟ ولیہ کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ میں آج آپ کو اپنی فیوریٹ جگہ پر اچھی سی کافی پلانے لے جا رہا ہوں۔ براؤن لیدر کی جیکٹ جس کے نیچے بلیو شرٹ اور بلیو ہی جینز تھی، وہ اس لمحے اسے سب سے خوبصورت انسان لگا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے ولیہ کو اتنی بے پناہ محبت دی تھی کہ وہ ہواؤں میں کیسے نہ اڑتی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آنے والی لٹوں کو محبت سے پیچھے کیا۔ کھدر کا سٹائلش بلیک ڈریس پہنے، شال کو مفلر کی طرح گلے میں ڈالے، براؤن لیدر کی ہی جیکٹ میں سوچتی ہوئی وہ دارم کو اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگی، یا پھر محبت کی نظر ہر محبوب کو حسین بنا دیتی ہے۔ اب تک تو تقریباً آپ کی ہر فیوریٹ جگہ پر ہم جا چکے ہیں، تو یہ کون سی دریافت کی ہے؟ اس کے سوال پر وہ مبہم سا مسکرایا۔ کچھ دیر بعد گاڑی جس ریسٹورنٹ کے آگے رکی، ولیہ کا اسے دیکھ کر منہ کھلا۔ حیرت سے اسے دیکھا۔ آئی میڈم، آنکھوں میں شوخی تھی۔ اندر آ کر ایک ٹیبل دارم نے سنبھالی، کرسی کھسکا کر پہلے اسے بٹھایا، پھر خود اس کے سامنے بیٹھا۔ مجھے یہ ریسٹورنٹ بہت پسند ہے۔ آنکھوں میں محبت کا جہاں سمائے وہ ولیہ کو بتا رہا تھا۔ یہ تو مجھے پہلی بار پتہ چلا ہے۔ ایک ہاتھ موڑ کر کوہنی ٹیبل پر ٹکائے، ہاتھ کی مٹھی بنا کر تھوڑی کے نیچے ٹکائے، وہ مصنوعی حیرت سے بولی، اور ایک اور بات بتاؤں؟ اب کہ اس کا لہجہ رازدارانہ تھا۔ مجھے یہاں کی آنر سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کر ولیہ نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی۔ اچھا، تو شادی کے 3 ماہ بعد ہی آنکھیں پھیرنے لگے ہیں؟ مصنوعی غصے سے دارم پر آنکھیں نکالی۔ بس کیا کریں، دل کا کیا ہے، کسی پر بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس نے بے چار کی ظاہر کی۔ دیکھو، آپ کو کیا کہے گی، ایک طرف خاموشی سے اس کی محبت پڑی رہے گی۔ اس کی بات پر وہ جو کب سے ہنسی روک رہی تھی کھلکھلائی۔ مجھے اس دل پر صرف میں ہی نظر آنی چاہیے ہوں، ہاتھ نیچے کر کے دھونس پڑے انداز میں بولی۔ دارم نے مسکرا کر اس کا انداز دیکھا۔ آپ ہی ہو، آپ ہی ہر جگہ ہو میری جان۔ وہ اسی کے ریسٹورنٹ میں بیٹھا اسی سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ تھی نا عجیب محبت، اور وہ دونوں ایسی ہی عجیب و غریب محبت ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ ختم شد۔ So my dear listeners, that was the end of the novel میرا نام و نشاں ملے by انا الیاس. I hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ.